अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो सियासत की बात है, क्योंकि कल हमने देखा कि पूरी रात पूरी शाम सियासी मुद्दों पर बात होती रही। जब हम सियासी मुद्दों की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, तो दो ही चीज़ें हमें नज़र में आती हैं, या तो हुकूमत या फिर ओपोजिशन। ओपोजिशन में बैठी है पीडीएम। 11 जमातें हैं ये, लेकिन ये 11 जमातें अब एक पेज पर नहीं रही हैं, क्योंकि ये है से हाँ थी हो गई ना। क्यों? क्योंकि इनके गुब्बारे से हवा निकल गई, और वो इसलिए होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शराइत रख दी गई। किसकी जानिब से? पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के जानिब से। पीपल्स पार्टी इस्तीफा देने में थोड़ा हिचकिचा रही है। पहले तो बहुत बढ़ के मारते थे, कमर जमान कायरा साहब कहते थे हाँ जी जिसने इस्तीफा लेना ले लो, हम दे देंगे। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब आएंगे तो इस्तीफा देंगे। उन्होंने बड़े मजे की बात कर दी, कह सकते हैं हम इस तरह से कि नो मोर वर्क फ्रॉम होम मियाँ साहब, कम बैक पाकिस्तान, वर्क फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये मामला इस तरह से उठ रहा है जनाब। ये जो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी चल रही थी कि वहाँ गए तो थे इलाज कराने के लिए, लेकिन सियासत में उनका किरदार वहीं से हम देखते हैं रहता है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की जो ये गुफ्तगू थी और जिस तरह से उनकी तरफ से ये कहा गया, और ज़ाहिर है वो जो इजलास के मामलात हैं वो जिस तरीके से सामने आए, उससे सब कुछ सामने आ गया कि असल में हो क्या रहा है। लगता ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को इस्तेमाल कर लिया है। लगता ये है कि जो उन्होंने मामलात अपने हक में करने थे वो अब उन्होंने कर लिए हैं। वो चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेटर मुंतखब होना हो या दीगर मामलात हों। जरदारी साहब से मुताल्लिक कहा जाता है एक जरदारी सब पर भारी। वो सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं लगते, अपनों के लिए भी अब ज़रा भारी से हो गए हैं। जो साथ बैठे थे, खाने साथ चल रहे थे, चाय साथ पी रहे थे, जरदारी साहब उन पर भी भारी आ चुके हैं और बड़े क्लियरली कह दिया है नो मोर वर्क फ्रॉम होम। ये जो गुस्सा था आसिफ अली जरदारी साहब का, इससे मुतालिक भी आपको हम दिखाते हैं कि मामलात कल हुए क्या। आसिफ अली जरदारी हैं ये, आते हैं भारी। आज से नहीं पहले से ऐसा ही मामला चलता आ रहा है जनाब। लेकिन जो कल हुआ उसके बाद मौलाना साहब को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और ये गुस्सा झलक के हमें उसकी झलक दिखाई दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि मुख्तसर सा ऐलान किया और फिर चले गए। लोग रोकते रह गए, अपने रोकते रह गए, मरियम रोकती रह गई, लेकिन मौलाना नहीं रुके, चले गए। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। हमारी किस्मत। एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कोई उम्मीद बर नहीं आती। अकेले नहीं है, हम सब एक हैं। अब इमरान का इस्तीफा लेने का वक्त है। पर नहीं आती कोई उम्मीद बर नहीं आती। और में जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। मस्कल अंदर होगा। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? दमदा मस्कल अंदर होगा, दमदा मस्कल अंदर होगा। कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है? कोई तो मौलाना साहब तो थोड़ी सी बात करके चले गए, लेकिन मरियम ने उन्हें रोका। और जब हमने बात की जरदारी साहब की, तो मुझे लगता है कि जरदारी साहब की जो हंसी है ना उसमें थोड़ी सी शरारत छुपी होती है। वो जब भी हंसते हैं ना, तो वो जनाब वो थोड़ा सा जो है वो हंसते हैं ना, तो लगता है कि आए हाय कुछ होने लगा है। और खान साहब की पॉलिसीज़ वैसे में मुआशी माहौल में तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर वो पॉलिसीज़ थी जिसके बारे में कोई सोच ही सकता था कि 11 जमातें। आप इमेजिन करें कि एक पेज पर थी, एक आज़म को लेकर निकले, हुआ क्या, सब कुछ दरहम बरहम हो गए। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, ज़रा उन दो शहरों के बारे में आपसे बात करते हैं। बल्कि पहले मैं शिव आपसे सवाल कर लेती हूँ, आपको पता है कि पाकिस्तान में कौन से 2 शहर ऐसे हैं जो बड़े आगे निकलते जा रहे हैं, हाथ नहीं आ रहे? है बिल्कुल ऐसे शहर मुझे मालूम है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा आपको, भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आगे चलकर बताऊंगा कि कौन से वो शहर है जहां पर वाकई महंगाई
आउट ऑफ कंट्रोल है और वो सबसे आगे जनाब मामला जो है वहां पर महंगाई के मामले में आगे जा रहे हैं, तरक्की की दौड़ में आगे नहीं जा रहे। वहां पर दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतों का तयन करते हैं और इंतजामिया को वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर खातिर में नहीं लाया जा रहा, लेकिन वो उन 2 शहरों में तो मामला बहुत ही ज्यादा आगे चले गए। एनीवेज इससे मुतालिक हम आगे चलकर बात करेंगे। एक और मामला जिस पर आज हमने बात करनी है वो है रियासत जूनागढ़ का मामला। ये मसला चूंकि जो पाकिस्तान ने लास्ट पॉलिटिकल मैप जारी किया था उसमें जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया है, दिखाया है, और अब इससे मुताल्लिक अपडेट्स ये हैं कि यूरोपीय सफ़ीरों से मुलाकातें की जा रही हैं नवाब ऑफ जूनागढ़ की जानिब से। तो जहांगीर खान जी आज होंगे हमारे मेहमान और उनसे हम करेंगे बात कि अब इस मामले को किस तरह से आगे लेकर जाया जा रहा है और क्या वाकई आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे जूनागढ़ का पाकिस्तान में शामिल हो जाना। जो मैप में हमें दिखाई दे रहा है अब वो हकीकत में भी ऐसा होगा, क्या इस समत में काम हो रहा है और इससे मुताल्लिक रियलिस्टिक अप्रोच क्या बताती है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिनकी खिदमात का एतराफ़ पूरी दुनिया करती है। एकदम वक्त बदल गया, हालात बदल गए और मोमिन साकिब, इस शख्सियत को कौन नहीं जानता। वही सुनेगा हालात बदल गए, मामलात बदल गए, ऐसे उन्होंने किया था ना आप मिले भी 2019 में। आप मिले भी थे, है ना? yes. अकेले मिलने चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी वजह शोहरत सिर्फ यही नहीं है। प्रोड्यूसर साहब इस बात पे फोकस किया जाए कि नेक्स्ट टाइम मुझे बिल्कुल न भेजा जाए, गिला करती हैं मुझसे ये। नहीं अच्छी बात है, जाया करें। लेकिन जो दुनिया है वो उनकी खिदमात का एतराफ़ करती हैं और प्रोग्राम में आज हम उनसे मज़े की बातें भी करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि शुएब आपने अकेले भी की हैं। जी मैं अकेले कर रहा हूँ, आपको दिखाएंगे, वो आज आपको दिखाएंगे हम। तो जनाब ये तो हम बात कर रहे थे मोमिन साकिब की, बढ़ते आगे और कराची की बात कर लेते हैं कि कराची के शहरियों के दिल बहुत बड़े हैं कि एक ऐसा वाकया जिसे देखकर समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। गुलशन इकबाल का इलाका, यहाँ मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान आए, लूट मार की, फिर जब मालूम ये हुआ कि जिसे लूटा गया है वो डिसेबल है तो 2-2.5 घंटे के बाद वो मुल्जिमान रिक्शे में वापस आए। यानी उन्हें एहसास हुआ, उन 2-2.5 घंटों में उन्हें एहसास हुआ कि जो उन्होंने किया है वो ज़्यादती तो है, वो बहुत बड़ी ज़्यादती करके आए हैं। एक डिसेबल शख्स को लूटा है उन्होंने, वापस आए, मोबाइल फ़ोन गाड़ी के ऊपर रखकर वो वापस चले गए। तो यानी कह सकते हैं हम कि वो थे तो डाकू, थे तो चोर, थे तो लुटेरे, लेकिन एहसास किया उन्होंने भी कि जिसको लूट रहे हैं उसकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने एहसास किया और वापस आए। और ये एहसास मुझे लगता है उन्हें हर दफ़ा होना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जो काम है, जो दौर है, उसमें एक वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। तो जब आप किसी की जेब खाली करने की कोशिश करते हैं तो ये सोचते हैं कि उसके घर में पीछे कितने लोग बैठे हैं। एट द सेम टाइम ये थोड़ी रियासत की भी जिम्मेदारी है कि जब जॉब्स ना हो, जब लॉलेसनेस हो, जब महंगाई हो, तो फिर ये मामलात सर उठाते हैं। तो हमें उस तरह से भी इसको कैटर करने की ज़रूरत है कि ये ना हम कहें कि लुटेरे हैं, लेकिन हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए लानी पड़ेंगी ताकि वो ऐसे मसाइल पैदा करने चाहिए कि ऐसे मसाइल ही ना हो। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और ज़रा खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं। दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले क्रिकेटर्स, हमारे प्यारे क्रिकेटर्स जो हैं, आज उनको कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगेगी। तो जनाब बड़ी अच्छी बात है, ये दौरा भी करने जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका का दौरा जाते हैं तो अम्माएं जो ना हमेशा आपकी नज़र भी उतार देती हैं, ऐसे काम भी कर देते हैं, आज वैक्सीन लगेगी। टेस्ट उनका ज़ाहिर होना है, पहले टेस्ट होगा, पीसीआर टेस्ट होना है, उसके बाद ही वो उनके वहाँ जाने का जो मामला वो सामने आता है। बिकॉज ज़ाहिर है उसके बाद फिर पीसीआर टेस्ट के बाद जो बायोसिक्योर बबल है उसकी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये खेल के मैदान में बहुत अहम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और शख्स की बात करते हैं, पाकिस्तानी निजात बरतानवी अदाकार रिजवान इनका नाम है, रिज अहमद इन्हें कहते हैं, और दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर की 93 साल तारीख इन्होंने बदल दी है। बेहतरीन एक्टर के तौर पर नामजद होने वाले पहले मुसलमान अदाकार बन गए हैं। जनाब पहले भी इनके पास बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन अब ये ऑस्कर के लिए नामजद हुए हैं, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। और जिस तरह आज हमने नया दिन का आगाज़ किया था, पॉलिटिक्स के साथ इनके लग ही रहा है। यूँ तो हम हमेशा कहते हैं कोई छुट्टी नहीं होती सियासत के मैदान में, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये कुछ लोगों ने ही सोचा था कि पीडीएम तितर बितर हो जाएगी, बिखर जाएगी और बड़ी जल्दी हो जाएगा। ये 26 मार्च से पहले हो जाएगा। लॉन्ग मार्च की जो बात की थी, इस्तीफों की जो बात की थी, उससे बहुत पहले हो जाएगा।
یہ اینٹیسپیٹ کچھ لوگوں نے کیا تھا. ہمارے شو میں شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا, فواد چودھری صاحب نے بھی اس سے متعلق پیش گوئی کی تھی کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا اور اس سے پہلے یہ ہو جائے گا. کنان چودھری صاحب نے بھی جو ان کا علم تھا اس سے متعلق بات کی تھی کہ بہت دراڑیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور فراز یہ ہو بھی جائے کہہ گا. چکے تھے, وہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جنازہ تو نکل گیا, بس سوئم رہ گیا. اب پتہ نہیں شبلی فراز اب اس کو کیا کہتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوا ہے, شاید وہ کہیں کہ اب مکمل طور پہ دفن ہو گئی. تو جناب پی ڈی ایم کے اجلاس میں زرداری صاحب نے استعفوں کو مشروط کس سے کیا؟ بڑے میاں صاحب کی واپسی سے. انہوں نے صاف صاف کہا کہ میاں صاحب پہلے واپس آ جائیں, پھر استعفوں کی بھی بات کر لیتے ہیں. میاں صاحب کی تو طبیعت ناساز ہے نا, میں کوئی علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں, لیکن لاسٹ ٹائم کب ہاسپٹل گئے یہ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں, یہ کوئی بھی نہیں وہ جانتا, خود جانتے ہیں, شاید ان کے خاندانی جو ذرائع ہیں وہی جانتے ہیں. لیکن زرداری صاحب نے کہا جی آئیے واپس مل جل کر لڑتے ہیں. تو یہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا آئیے ملاقات کیجیے, اس کے لیے پاکستان آنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا آئیے مل کر لڑیں گے اور جیل جائیں گے. یہ تو ہم نے بات کی زرداری صاحب کی, لیکن آگے ہم بات کر لیتے ہیں جو مریم نواز نے رپلائی کیا, کیونکہ ظاہر مریم نواز کو دھچکا لگا, جھٹکا لگا. مریم نواز جب وہاں موجود تھی اور یہ گفتگو ہوئی زرداری صاحب کی طرف سے, تو مریم نواز نے کہا کہ اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں ہوگا, ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے, تو ہم انہیں واپس لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو واپس لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی قاتلوں کے حوالے کر دیں. زرداری صاحب کی میاں صاحب کی واپسی کی شرط کا مریم نواز نے سرعام جواب دیا, صاف صاف کہہ دیا کہ میاں صاحب کو پاکستان نہیں لا سکتے. یعنی اگر وہ میاں صاحب وہ پاکستان نہیں لا سکتے, دیٹس مین کہ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اب اختلافات شاید شروع ہو جائیں, کیونکہ ہمیں خواجہ آصف کا وہ انٹرویو یاد ہے جو کہ انہوں نے نجی ٹی وی چینل پر دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی صورت زرداری صاحب پہ ریلائی نہیں کر سکتے. خیر, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قربتیں اور دوریاں نئی بات نہیں ہے, جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. کبھی میثاق جمہوریت ہوا اور کبھی پنجاب, تو کبھی بلوچستان میں حکومت کا دھڑن تختہ سامنے آیا. دونوں ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے رہے, چوک چوراہوں میں لٹکانے کی باتیں کرتے رہے, اور آج جب ایک پیش پر آئے تو ہوا یہ کہ میاں صاحب واپس آئیں گے تو گل لگے بنتے گی. لیکن وہ یہ دوستی اور دشمنی کے جو نشیب و فراز ہم نے دیکھے, یہ جو ہم نے اس گراف کو اوپر نیچے جاتے دیکھا ماضی میں, بھولتا کوئی نہیں ہے, یاد سب کو ہوتا ہے. کوئی بھولنا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے, آپ کو دکھائیں گے ان دو جماعتوں کی دوستی اور دشمنی کی کہانی ماضی میں تھی کیا. بدلتے سیاسی ماحول پر اب بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے. فواد صاحب گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. فواد صاحب, ابھی آپ کی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا, آپ نے تو بڑا ویلکم کیا اس سارے ماحول کو کہ سیاسی استحکام وقت کی ضرورت ہے, اور جو سٹیک ہے پیپلز پارٹی کا, فار دیٹ میٹر پولیٹیکل پارٹیز کا, تو وہ معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ اب اصلاحات کی بات مل بیٹھ کر ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. بالکل, دیکھیے پاکستان میں ہم 24 گھنٹے 24/7 جو ہے یہ لڑائی میں نہیں رہ سکتے. مارننگ شوز جو ہیں ان میں بھی اگر سیاست ہی ڈسکس ہو رہی ہوگی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری پالیٹکس جو ہے اور سوسائٹی کتنی پولیٹیسائزڈ ہے. لہٰذا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریسیٹ کریں. پاکستان میں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے, گورننس کی اصلاحات کی ضرورت ہے, ہمارے پاس الیکشن کمیشن میں اصلاحات کی ضرورت ہے. وہ ان چیزوں کے لیے اپوزیشن کی ایک مدد بھی چاہیے, تعاون بھی چاہیے, اور ہمیں مل کے یہ بڑی اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے. فواد صاحب سانس چڑھا ہوا, کہیں ایکسرسائز تو نہیں کر رہے صبح صبح؟ بالکل. اچھا فواد صاحب, ایکسرسائز کرتے کرتے ایک اور سوال کا جواب دے دیں. مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ والد صاحب اگر پاکستان آتے تو دیٹس مین آپ انہیں قاتلوں کے حوالے کرنا چاہتی ہیں. وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی تھی؟ کیونکہ خان صاحب تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ جب یہ چور یہ ڈاکو ایک جگہ اکٹھے ہوتے تو دیٹس مین وہ NRO مانگتے ہیں. تو مریم کا یہ اشارہ قاتلوں کی طرف کرنا, یہ کس چیز کی طرف اشارہ تھا؟ دیکھیے مریم نواز کی پالیٹکس جو ہے نا بڑی نابالغوں کی پالیٹکس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی والدہ کا, ان کی دادی کا انتقال لندن میں ہوا. اگر لندن میں رہنے سے کوئی بندہ اس طرح کہے کہ موت ٹل جائے گی, موت کا تو وقت معین. آپ جب سیاست کرتے ہیں آپ جب, تو پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. اگر آپ نے کیسز کا بھی سامنا نہیں کرنا, آپ نے جو پیسے الزامات ہیں وہ بھی واپس نہیں کرنے, تو یہ پھر بہانے ہیں. میرے خیال میں جو اس وقت اب نواز شریف کی سیاست کا ڈائلما ہے یہی ہے کہ وہ پاکستان صرف آنا چاہتے ہیں اقتدار کے لیے, وہ جدوجہد پہ یقین ہی نہیں رکھتے, اور اس لیے ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے.
اچھا فواد صاحب ایک بات اور بتائیں کہ جو ابھی سینٹ انتخابات اور اس کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو انتخاب تھا، ظاہر ہے اس میں دھچکا لگا ہے پی ڈی ایم کو. آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم یہ سوچ رہی ہے یا فار دیٹ میٹر وہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سوچ رہی ہیں کہ غلطی ہو گئی ان سے، عمران خان صاحب کی بات مان لینی چاہیے تھی اور اوپن بیلٹ کرا لینا چاہیے تھا، چونکہ نقصان تو ان کا ہوا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا مسئلہ یہ ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ کیسز ہے، وہ پرائم منسٹر ان کیسز میں کرنے کو تیار نہیں، لہٰذا جو ساری پالیٹکس ہے اپوزیشن کی اپنے کیسز کے ارد گھومتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی سیاست ہی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنے کیسز کا سامنا عدالتوں میں کریں، پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ کو فنکشنل کریں اور ریفارم کی بات کریں، اپوزیشن کا رول ادا کریں، اس طرف ہی آتے نہیں فواد صاحب واٹ عمران خان ہیز ٹو ڈو ود دی کیسز، وہ تو ادارے دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ ہو یا فار دیٹ میٹر اور کورٹس ہو یا نیب ہو، واٹ عمران خان ہیز ٹو ڈو ود دیٹ؟ مثلا سیٹ اپ پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اس ڈسکشن کے دوران انہوں نے سارا جو اپنا کا آئی تھنک فواد صاحب کی آواز ایکسرسائز ساتھ لگتا ہے زور و شوروں سے جائیں گے، اس لیے فواد صاحب آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے آ نہیں رہی. دوبارہ ہم آپ سے کال کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فواد صاحب نے سوچ اب بڑے ریلیکس ہو گئے ہیں حالات، حکومت کو اب چل رہنا چاہیے. دیٹ از ریزن فواد صاحب آج نا بڑے آرام سے ریلیکس ہو کے ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہی از ہیونگ اے گریٹ اسٹارٹ آف دی ڈے، دی نیا دن آف فواد چودھری آئی وڈ سے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی صحت پہ بڑا فوکس کرتے ہیں، جیسے کہ فواد چودھری بھی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ فیصل بھی ہیں، فیصل جاوید، اور اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری صاحب بھی ہیں. تو اگر فواد چودھری صاحب کا یہ ٹویٹ کہ بھائی سیاسی استحکام ضروری ہے اور انہوں نے اس چیز کو ویلکم کیا ہے، تو آج پازیٹیو انرجی کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا لگتا ہے ضرورت بھی ہے اس کی کہ ہم سب کو اب ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. فواد صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا، آپ کی لائن ڈراپ ہوئی تھی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حکومت ریلیف دینا چاہے تو ظاہر ہے حکومت دے سکتی ہے. نیب لاز میں امینڈمنٹ اگر کرنا چاہے، نظام میں چینج کرنا چاہے، تو وہ تو پی ڈی ایم جو ہے وہ چاہتی ہے آپ پہلے یہ کام کریں. مریم نواز کو میں سمجھوں کہ ریلیف ملا ہوا ہے؟ نہیں، مریم نواز تو ان کو بیل ہے، اب بیل ان کی آرگو ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. کیا گورنمنٹ ابھی بھی کوشش کر رہی ہے، جو زرداری صاحب نے کل بات کی، میاں صاحب واپس آئیں، کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی اس پر کوشش کر رہی ہے، یا فواد چودھری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آنا ہوگا آ جائیں گے، نہیں آنا نہ آئے، اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں، انہیں لازم واپس لانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یا جیل میں ڈالنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، سمپل بات ہے، یا آپ پیسے واپس کریں گے یا آپ جیل کاٹیں گے. اگر یہ دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر تو یہ لوگوں میں بڑی مایوسی ہوگی. یہ تو نہیں کہ آپ اکاؤنٹ پہ لوٹ کے باہر لے جائے. آپ کو نہیں لگتا فواد صاحب وہ مایوسی موجود ہے، کیونکہ 2.5-3 سالوں میں تو نہیں ہوا، نہ پیسہ واپس آیا، نہ میاں صاحب جانے کے بعد واپس آئے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس پہ لوگوں میں مایوسی ہے اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس ان کو لایا جائے. اور اسی لیے فواد صاحب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ زرداری صاحب نے مشروط کر دیا استعفوں کو یا بڑے میاں صاحب کے آنے سے. اچھا یہ بتا دیں کہ جو یہ پی ڈی ایم کے اختلافات ہیں، آپ کو واقعی یہی لگ رہا ہے کہ سنجرانی سے گیلانی تک کے سفر نے پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا کیے ہیں، یہ وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، سیاست جو ہے نا وہ ریئلٹی سے بڑے دور نہیں ہو سکتی. اب ریئلٹی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اسٹیٹ اینڈ سسٹم میں، ان کی سندھ میں حکومت ہے، وہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے نیشنل اسمبلی میں، وہ کیوں باہر جائیں؟ ان سے مطالبہ کون کر رہا ہے باہر جانے کا؟ جے یو آئی ہے، اویس نورانی ہے اور محمود اچکزئی ہیں، ان کی تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے پیپلز پارٹی کیوں ان لوگوں کے لیے اپنا جو پورا سسٹم ہے اس کو اس سے باہر ہو؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے فواد صاحب، بہت شکریہ، آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ اب اپنی اچھے طریقے سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو جناب آگے بڑھتے ہیں، ذرا بڑے شہر کی بات کر لیتے ہیں. بڑے سیاسی رہنماؤں کے بعد بڑے شہر کا رخ کراچی کی ہم بات کریں، جہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوئی. شادی ہالز رات 10 بجے بند کرنے کا حکم نامہ جاری ہوا. کئی شہریوں نے اس بات کی حمایت کی، کئی شہری بھی جو ہیں وہ اس کے حمایت میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ رات گئے تک واقعی 10 بجے تک دکانیں اور مارکیٹس بند ہونی چاہیے، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. سما کے نمائندے ذیشان مغل نے شہر قائد میں مختلف لوگوں سے بات کی. شہریوں کا کیا رد عمل تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
कोरोना SOPs की वजह से शहर में तमाम मार्केटें, शादी हॉल्स और तमाम तफरीही मुकामात को बंद करने का सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहरी इस पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। पहले 3 महीने लॉकडाउन था तो हम खुद बहुत परेशान थे, दुकान के किराया वगैरह अखराजात वगैरह जेब से भरने पड़े। अब वो हालात नहीं है काम के कि जिस वजह से अब कारोबार में टाइमिंग कम कर दी ऊपर से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10 बजे का हम मुकम्मल SOPs पे अमल कर रहे हैं। आपके सामने देखिए हाल खाली हो चुका है। जो भी SOPs गवर्नमेंट ने दी है हम उस पर अमल कर रहे हैं, टाइमिंग पे भी अमल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक काम है, बल्कि इसको हमेशा के लिए ऐसे ही कर देना चाहिए। ठीक है, जो इन्होंने 10 बजे का टाइम दिया है हम उनके टाइम के मुताबिक अपना कारोबार 10 बजे बंद कर देंगे, मगर खाली आप इसका मुझे जवाब दे दो, सारे दिन जो कोरोना सोता है और ये रात को 10 बजे के बाद घर से निकल जाता है, खाली मुझे हुकूमत से इतना जवाब चाहिए। नहीं, कोई 10 बजे नहीं है। पुलिस वालों के लिए खाना पूरी बोलिए भाई, 500 रुपये देते हैं, बोलते बैठ जाओ, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। शहरियों का SOPs अमल करने पर मिला जुला रुझान दिखाई देता है। कोई कहता है SOPs के औकात बढ़ाए जाएं, तो कोई कहता है हम अमल करेंगे। कैमरामैन कासिम रईस के साथ जिशान मुगल, समा, कराची। तो जनाब ताजिर जो हैं वो 10 बजे दुकानें बंद करने के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर शर्जील गोपाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर इख्तलाफात क्यों हैं। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आप 10 बजे दुकानें बंद कर दें तो इसमें मज़ाहिका क्या है। अब उनसे जान लेते हैं कि आखिर जो इस चीज़ पे इख्तलाफात हैं उनकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आप बड़े पॉजिटिव और बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत कहती है कि 10 बजे दुकानें बंद कर दे तो ये हंसी कहाँ गायब हो जाती है, आप फौरन से ना कर देते, क्या वजह है? देखिए, हर शहर का अपना एक मिजाज होता है, हर शहर का कारोबार करने का तरीका, रहने का तरीका, हर शहर अपने हिसाब से चलता है। पूरी दुनिया में सिस्टम है। कराची का एक अपना मिजाज है। कराची में कारोबार की जो रूटीन है सबको पता है कि वो लेट आवर्स में शुरू होती है, 12 बजे के बाद मार्केट्स खुलना शुरू होती हैं। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि आपके पास पावर सप्लाई रेगुलर नहीं है। इसके साथ फिर आप गर्म शहर में रहते हैं, आपका 8 से 9 महीने आपके पास गर्म जो है मौसम है, तो लाजमी बात है कि लोग शाम में निकलते हैं। दूसरी बात, जैसे मार्केट्स और मॉल हैं, ये हमेशा हर शहर की रौनक होती हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बहुत से मुल्कों ने नाइट बाज़ार बाकायदा कायम करके रखे हैं कि लोग जो है अपने कारोबार से फारिग होते हैं, मगरिब के बाद या इशा के बाद घर जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर बच्चों को लेके कहीं ना कहीं निकल जाएं। हमारे पास देखिए कोई किसी किस्म की ना एंटरटेनमेंट है, ना हमारे पास बच्चों को कहीं ले जाने की कोई जगह है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉल्स चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग एरियाज़ में लोग चले जाते हैं, और कोरोना के बाद तो वो भी एक्टिविटी बंद हो चुकी है। हर शख्स को पता है कि कोरोना जो है वो मर्ज ऐसा है कि जिससे निकलना मुश्किल है, और इस वक्त तक कोई इलाज भी नहीं आया। जब शुरू में आया था जो लहर आई, उसमें जो हुकूमत को काम करना चाहिए था हुकूमत ने वो काम नहीं किया। पिछले 1.25 साल के अंदर हुकूमत ने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं दिया। अच्छा, हुआ क्या हमारे साथ, पहली लहर जो हमारी आई वो भी बॉर्डर से आई थी, और जो अभी जो लहर आई है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट हमें ये बता रही है, या कोविड स्पेशलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि यूके से जो आया है, ये पंजाब सर, पंजाब में यूके से लोग आए, उसकी वजह से मिस हैंडल हुआ है। देखिए, हुकूमत के पास बहुत आसान तरीका था इसको कंट्रोल करने का। सॉरी बट पाकिस्तान ने मिस हैंडल किया होगा क्या पूरी दुनिया ने मिस हैंडल किया? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं दुबई, आप अभी देख लें, दुबई ने बिजनेस स्टार्ट रखा हुआ है, दुबई के अंदर एक्सपोज और सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है अपने शहरियों के लिए, या वहाँ पे लोग आ रहे हैं उनके साथ इकदाम क्या किया, हमें सीखना चाहिए दुनिया से। इन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर काउंटर कायम कर दिए। एक तो आपसे मेडिकल रिपोर्ट के बगैर वो जहाज़ में नहीं चढ़ने देते। इसके बाद वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट खुद कोरोना टेस्ट करती है। जब आप वो टेस्ट होता है आपको कहा जाता है कि आप 24 आवर्स के लिए, जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, कुछ इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। अगर दुबई की एग्जांपल पाकिस्तान के लिए कोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, विल और विश ये मस्ट है। इस वक्त जो एयरलाइन यहाँ पर लोग 100 रुपए का चालान हो जाए वो नहीं देते, और वहाँ हैवी पेनल्टीज हैं वो देनी पड़ती हैं। वो जो इतनी सख्ती है वहाँ पर, इसलिए लोग उसको अमल दरामद करते हैं। वही पाकिस्तानी जो यहाँ पर चालान नहीं पे करता, जो यहाँ पर कानून पर अमल दरामद नहीं करता, वो 2 घंटे की फ्लाइट लेने के बाद जब वहाँ पहुँचता तो अमल दरामद करता है, चूँकि वहाँ पर अमल दरामद कराया जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि चूँकि आपके साथ पहले भी हमारी नशिस्त रही, और नशिस्त ऐसे रही कि जब आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया कराची में कि हम सुबह जल्दी कारोबार का आगाज़ करेंगे, सुबह 6 बजे आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, हमने भी सपोर्ट किया, बहुत अप्रिशिएट किया गया। उस वक्त आपकी गुफ्तगू ये
یہ تھے کہ ہمیں موقع ملا نیچر کو ریسیٹ کرنے کا اور ہمیں اب یہ کرنا چاہیے اور یہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ فیملی ٹائم ملے. آج جو ابھی گفتگو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں وہ مالز اور شاپنگ سینٹرز کی بات کر رہا ہوں, میں ہول سیل مارکیٹس کی بات نہیں کر رہا. ہم نے کل بھی جو بات کی ہے ہماری پریس کانفرنس کے اندر, ہم نے ایک بات یہ بولی, ہول سیل مارکیٹ صبح جلدی کھلیں گی اور جلدی بند ہوں گی. ہول سیل مارکیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور ہمارا دیکھیں ہمارے آپ کا جو مدعا ہے کہ مارکیٹس دیر تک کھلی رہیں وہ صرف شاپنگ مالز کے لیے اور شاپنگ مالز اور صرف رمضان المبارک کے لیے. دیکھیں رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, دن میں ہم روزے رکھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تراویح کے بعد نہیں. لیکن سر ابھی تقریباً 28-29 دن باقی ہیں ابھی, اور ابھی جو یہ پلان آیا سامنے وہ ذرا 15 ڈیز کا پلان سامنے ہے, وہ بھی مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن ان علاقوں میں لگایا جائے گا جہاں پر کیسز زیادہ آئیں گے. وہ پورے کراچی میں یا پورے سندھ میں تو نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے اعلان کرنے سے لگتا یہ ہے کہ حکومت کو آپ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو وقت ہے. اگر ہم نے 28-29 دن میں احتیاط کر لیا تو رمضان میں تو شاید حالات بہتر ہوں گے. آپ تو رمضان کا پلان بتا رہے ہیں, ذرا اس سے پہلے کبھی بتائیں. نہیں میں آپ کو بتا دوں, جیسے ہی یہ آرڈر ایشو ہوا ہے تو ہمارے جو ریٹیلرز ہیں انہوں نے اپنی پرچیزنگ روک دی. اچھا فیکٹریز جو ہیں رجب میں مال بناتی ہے, شعبان میں سپلائی آپ کی جو ہے ہول سیلرز اور ریٹیلرز جو ہے اپنی دکانوں میں مال اٹھا دیں. جیسے یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے لوگوں نے آرڈر کینسل کر دیا, لوگوں نے 60% 40% آرڈر اپنا کم کر دیا کہ اگر 1 کروڑ کا آرڈر دیا ہے تو آپ جو ہے 30 لاکھ 40 لاکھ کا مال دے دیں. ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ آگے جا کے سختی کر دے اور لاک ڈاؤن بڑھ جائے. صرف اور صرف یہ جو ایک ڈر ہے کہ کہیں لاک ڈاؤن نہ لگ جائے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہی اور ہم نے کل جو بات کی ہے, کل میرے ساتھ ایک چینل پہ پیپلز پارٹی کے وزیر جو ہے میر تاجپور صاحب وہ موجود تھے, اور انہوں نے مجھ سے ہمیں یہ ایشورنس دی ہے کہ سی ایم صاحب سے وہ بات کریں گے کہ رمضان کے لیے ہمیں ریلیکسیشن دیا جائے. اور ہم ملے گی انشاءاللہ, حکومت بھی نہیں چاہتی کہ اکانومی کا پہیہ رکے. بالکل دیکھیں آپ پچھلا بھیانک تجربہ ہے, پچھلے سال ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, حالات مختلف تھے سر. اور آپ دیکھیں ایک چیز اور, کرائم اسٹریٹ کرائم کی بڑھنے کی وجہ یہ کہ لوگوں کا روزگار نہیں ہے. ہمارا جو ینگسٹر بچہ ہے آپ دیکھ لیں, جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں یا جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ ینگ بچے ہیں. اگر ان کے پاس کسی طریقے سے روزگار نہیں ہوگا تو قوم اسی طرح, اور یہ ریشیو بہت زیادہ بڑھ گیا آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اسی لیے حکومت کو یہ پالیسیز ایسی لانی ہوں گی کہ اکانومی کا پہیہ نہ رکے. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود. انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ حالات قابو میں رہیں, اور جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس میں جو لوگ کاروبار کرتے رہے وہ پورا سال شاید انتظار کرتے ہیں کہ رمضان میں کاروبار ان کا پیک پر ہوتا ہے, تو اس پر کوئی ضرب نہیں لگنی چاہیے. ایک بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کے سامنے معاملہ اٹھائیں گے کہ پورے ملک میں کون سے 2 شہر ہیں جہاں پر دکاندار بالکل نہیں سنتے انتظامیہ کی اور وہ اپنی من مانی کرتے ہیں, ریٹ ان کی مرضی کے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, روکنے والا نہیں ہوتا. کریں گے بات بریک کے بعد. آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے کہ کیا حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے, کیونکہ مہنگائی کا جن بے قابو ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ نظر نہیں آ رہی اور انتظامیہ مقرر کردہ قیمتوں پر اشیاء کی فروخت یقینی نہیں بنا رہی. یہ معاملہ پورے ملک سے اسی طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے. آج ہم پورے ملک کا جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کس شہر میں کیا چیز ہے جو کہ اس دام پر میسر نہیں ہے جس دام پر ڈی سی لسٹ میں لکھا ہوتا ہے. آگے بڑھ رہے ہیں ہم اور آپ کو بتا رہے ہیں اس سے متعلق, چونکہ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ذکر یہ کرنا ہے کہ دکاندار کر کیا رہے ہیں اور دکاندار کس طرح سے مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے آگے تھوڑا سا بڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو بتائیں گے دکاندار جب کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنے روپے میں ہم بیچیں گے اور لسٹ کے مطابق کچھ اور ہوتا ہے تو یہ معاملہ ایسا کیوں ہے. اس سلسلے میں ایک رپورٹ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کو پیش کی گئی ہے اور اس میں پورے ملک کی صورتحال مہک سامنے رکھی گئی ہے. بالکل, اور اس وقت ہم اپنی اسکرین پہ وہ میپ بھی دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ کو اس گراف کے ذریعے ایزیلی پتا چل جائے گا. جناب یہ رپورٹ جو پیش کی گئی اس میں بہاولپور اور سیالکوٹ, لاہور, راولپنڈی, سرگودا, فیصل آباد کے شہروں میں جو ڈی سی کے پرائز اور ایکچوئل پرائز میں ڈفرنس ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو فیصل آباد میں 16.16% کا فرق ہے, اور جناب یہ وہ فرق ہے کہ جس پہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھیا ریٹ لسٹ تو یہ ہے, آپ کیوں ایسا دے رہے ہیں. پوچھنا کس سے ہے مہک, یہ تو بتائیں پوچھنا کس سے ہے.
بھائی انتظامیہ سے پوچھیں نا, نظر آتی ہے انتظامیہ سے پوچھیں گے. جیسے شعیب نے کیا کہ انہوں نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی. انتظامیہ ناکام ہے. یہ جو اس وقت ہم آپ کو گراف دکھا رہے ہیں یہ واضح طور پہ بتا سکتے ہیں شعیب کہ کس طرح سے بہاولپور تو چلیں تھوڑا سا خوف رکھ رہا ہے اللہ کا کہ جناب اتنی مہنگائی نہیں کرنی. ہم لوگوں کو ذرا اس طرح سمجھاتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ بہاولپور کے رہائشی ہیں تو جناب جب آپ مارکیٹ کو چیز لینے جاتے ہیں جس ریٹ پر وہ چیز آپ کو ملنی چاہیے آپ اس سے تقریباً 9% زیادہ پے کر رہے ہوتے ہیں. سیالکوٹ والے 10.35% زیادہ پرائس پے کر رہے ہیں. لاہور والے بھی تقریباً 10.5% زیادہ پے کر رہے ہیں. راولپنڈی کے باسی 11% زیادہ پے کر رہے ہیں. سرگودا والے 12% اور فیصل آباد والے 16% زیادہ پے کر رہے ہیں. یعنی اگر ایک چیز 100 روپے کی ہے تو 116 روپے کی فیصل آباد والوں کو مل رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں, دوسرا گراف پلیز دکھائیے گا کہ باقی شہروں کی صورتحال ہے کیا. تو پشاور والے جو ہیں جناب 17% زیادہ پے کرتے ہیں. یعنی اگر قیمت ہے کسی چیز کی 100 روپے تو وہ جناب جاتے ہیں تو ایک 100 کے اوپر 17 روپے اور جیب سے انہیں پے کرنے پڑتے ہیں. گجرانوالہ والے 16% زیادہ پے 18 اور اسلام آباد والے 19% زیادہ پے کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ملتان کے شہری تقریباً 21% زیادہ پے کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم حیدرآباد کی بات کر لیں تو 26 سے 28% جو ریٹ ہے اس سے زیادہ ان کو پے کرنا پڑے. آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ ان شہروں کی بات کرتے ہیں مہک جہاں پر معاملات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور ان سے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں جو یہاں پر رہتا ہے اس کی جیب دکاندار زیادہ ڈھیلی کر رہے ہیں, زیادہ ہاتھ مارتے ان کی جیبوں میں. بھائی کوئٹہ ہے جہاں پہ آپ کو 30% زیادہ پے کرنا پڑتا ہے اور خوزدار ہے جہاں پہ 38% ہے. سکھر جہاں پہ 38% ہے. لاڑکانہ جہاں پر میکسیمم 49 تک جو ہے آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے. کراچی بڑا شہر, بڑے طریقے سے ہاتھ مارا جاتا ہے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جیبوں پر. 94% جناب آپ کو 94% تک لوٹا جاتا ہے. صرف 6% ہی اللہ کے رحم سے چھوڑ دیا جاتا ہے ورنہ یہ بھی 100 پہ چلا جائے. اچھا نہیں مہک یہ جو 94% آپ نے بات کی ظاہر ہے یہ ہم اوور آل کی بات کریں. ادروائز ایک دال جس کی سرکاری قیمت 80 روپے ہے وہ مارکیٹ میں ملتی ہے 300 روپے کی. یعنی یہ 100-200% سے بھی زیادہ کی آپ کو وہ دال خریدنی پڑتی ہے. تو یہ ہم نے ایک ایوریج آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آن ایوریج آپ کتنا زیادہ پے کر رہے ہیں. تو حکومت شاید صرف اور صرف سیاست میں لگی ہے, وہ چاہے حکومت وفاقی ہو اور چاہے وہ صوبائی حکومت ہو. چکے کچھ ذمہ داری وفاقی حکومت کی اور بہت زیادہ ذمہ داریاں صوبائی حکومت کی ہیں, انتظامیہ کی ہے. لیکن لگتا یہ ہے حکومت فیل ہے. انتظامیہ کہتی ہے ہم ایس او پیز فالو کرانے میں اتنے مصروف اور مشغول ہیں کہ ہمارے پاس وہ سٹاف ہی موجود نہیں جو جا کر چیک کر سکے کہ جو پرائس کنٹرول ہے اس کو کس طرح سے ہم نے مانیٹر کرنا ہے اور جو چیز جتنے کی ملنی چاہیے کیا عوام کو اتنے کی ملتی ہے. یعنی جب سوال کرتے ہیں کہ بھیا کر کیا رہے ہو, جواب ملتے ہیں ہم تو جا رہے ہیں, جرمانے کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, لیکن ہمیں تو ریلیف نہیں مل رہا. اور جب ہم نے بات کی شہریوں سے تو شہری اس مہنگائی پر کیا رائے رکھتے ہیں. کچھ شہر ایسے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کہا, کراچی والوں نے کیا کہا, تو وہ رائے آپ کو سنواتے ہیں. جو ہے نا اس کو بتا دینا کہ یہ کیا کر رہے ہو. نواز شریف کی بھی حکومت تھی اور زرداری کی بھی تھی لیکن اتنی مہنگائی تو نہیں تھی یہ کر رہا ہے. ابھی تو مہنگائی آنے والی ہے, ابھی تو مہنگائی ہے نہیں, ابھی اور آنے والی ہے, زیادہ آنے والی ہے. اب یہ سینٹ میں جو کمرے لگے ہوئے تھے اس کے پیسے بھی لیں گے ہم سے. گوشت مہنگا ہو گیا, سبزی مہنگی ہو گئی ہے, دالیں, ابھی آٹا چینی کے اوپر بھی یہ ریٹ بڑھ گئے. اللہ خیر کرے. ابھی لاک ڈاؤن کا بھی ہو رہا ہے اور مہنگائی آپ کے سامنے ہی ہے. رمضان آتے ہی ریٹ بڑھ جاتے ہیں. جب کاروبار نہیں ہوگا تب ریٹ لوگ چیزیں کہاں سے خریدیں گے. مہنگائی تو یہ عادت ہو گئی ہے نا, بول تو رہا ہماری بھی عادت ہے. اللہ پاک کرا ہی رہا غریبوں کا پورا. جو حکمران اے سی او میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھے گا اللہ. مہنگائی نہیں تو غریب کا کمر توڑ دیا اور کیا بولیں گے, بالکل جینا آرام کر دیا. نہ کچھ اچھا پہن سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. ایسی بیکار کے اندر اتنی مہنگائی کی ہوئی, غریب آدمی جس کا ایک کمانے والا ہے وہ کیا کرے. مہنگائی اتنی کرتی جا رہے ہیں یہ لوگ کہ بچے کا دودھ نہیں خرید سکتا. آج کوئی 1200 روپے کا دودھ کا ڈبہ کر دیا ہے. آج تک کسی سیاستدان نے کچھ کو دیا ہے کچھ؟ مہنگائی کر کے چلے جاتے ہیں, پھر دوسرے آتے ہیں وہی مہنگائی کرتے ہیں. مہنگائی تو دن بہ دن بڑھ رہا ہے, اس کو روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے. غریب آدمی پستا جا رہا ہے, روزی روزگار ہے نہیں, کاروبار ہے نہیں, کہاں جائیں. سب چیزیں مہنگے ہیں, آٹا مہنگا ہے, دال مہنگے, چینی مہنگے, سبزی مہنگے, سب کچھ مہنگے.
جب ایک والد کہتا ہے نا کہ دودھ کا ڈبہ 1200 روپے کا ہو گیا ہے، تو میں ایسے کئی والدین کو جانتا ہوں جو پہلے اگر فارمولا ملک بچوں کو دیتے تھے تو انہوں نے برانڈ چینج کر لیا. دودھ جب مہنگا ہوتا گیا تو وہ برانڈ بدلتے گئے اور بالآخر وہ دوسرے دودھ پر آ گئے. اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوا کہ وہ دودھ نہیں دے پاتے، افورڈ نہیں کر پاتے. تو یہ کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ بچوں کے لیے کماتے ہیں لیکن جب پورا ہی نہ پڑے تو آپ بچوں کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے. اور اس میں ہم ضرور یہ کہتے ہیں ایک بار پھر سے حکومت سے اور انتظامیہ سے کچھ سستا مت کریں. التجا صرف یہ ہے کہ جو نرخ مقرر کیے ہیں اس نرخ کو یقینی بنائیں کہ عوام کو اس نرخ پر وہ چیز مل جائے. تو بات اپنے مہک کراچی کی تھی. اب ہم لے کر چلتے ہیں ناظرین کو ذرا لاہور کہ وہاں کے شہری کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب دودھ خریدنے جاتے ہیں تو آٹے کے پیسے کم ہو جاتے ہیں. دودھ لائیں گے تو آٹا نہیں لا پائیں گے، یعنی ایک چیز لینے جائیں گے تو دوسری کو بھولنا پڑے گا. کیا ہے ان کی رائے، وہ بھی سنیے. 100 روپے کماتے ہیں، 1 روپیہ نہیں بچتا. گھی لے جاتے ہیں تو چینی کم ہو جاتی ہے، چینی لے جاتے ہیں تو دودھ کے پیسے کم پڑ جاتے ہیں. کہ آٹا مہنگا ہے، اگر وہ 50 روپے تھا آج 80 روپے ہے. ٹھیک ہے، انڈے تھے اگر آج 200 روپے تھے تو وہ کل 230 ہے. مہنگائی ختم نہیں ہوئی بلکہ دگنی ہو گئی ہے. سبزی آپ لینے جائیں تو 100 روپے کا مسالہ صرف آتا ہے. ٹھیک ہے، ہانڈی آپ نے کیا بنانی ہے. महंगाई जो है ये होनी थी. जितने कर्जे आपके ऊपर चढ़ गए हुए हैं ये अगर आप नहीं देंगे तो आप तो डिफॉल्टर हो जाएंगे. महंगाई तो इतनी होगी समझ नहीं आती. गरीब बंदा जो है ना खाने से तंग है. सब गरीब जो है ना अवाम वो लुट गई है. कोई बेचारे भूखे मर रहे हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनके बेरोजगार हैं. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بے روزگار ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کہہ دیتے کہ جی ہم نے کم قیمتیں رکھی ہیں لیکن عوام کو وہ قیمتوں میں چیز نہیں ملتی ہے. تو اس لیے چیک اینڈ بیلنس کو بنانا اور بہتر بنانا اس نظام کو بہت زیادہ ضروری ہے. لاہور کے بعد ذرا پشاور کا رخ کرتے ہیں. وہاں کے شہری کیا کہتے ہیں، کس طرح سے اپنی رائے کا اظہار کریں، کس طرح سے اپنے دکھ کا اظہار کریں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. دیکھیں، مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے. آٹا مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہے، آئل مہنگا ہے، جتنی بھی اشیاء خورد و نوش ہے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. عوام جو ہے بہت پس رہی ہے. جیسے کہ مرغی کا گوشت ہو گیا جو بہت جو ہے نا مطلب عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں پہلے سستی کی جائیں. زیادہ تر یوتھ ہماری بے روزگار ہے، اس حوالے سے. پشاور سے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں فیصل آباد، اور وہاں لوگوں کی کیا رائے ہے، پریشانی ان کی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، سنیے. یہ ہے کہ گزر بسر کر رہے ہیں، اپنی سفید پوشی کو چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو حالات ہے اس وقت اللہ پاک معاف فرمائے بہت ڈینجرس ہے. مہنگائی تو کافی بڑھ گئی ہے. غریب کا تو گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. وہ غریب جو محنت کا مزدور ہے، جن کی روزانہ کی آمدن ہے، کہ صبح اٹھتے ہیں جیب میں 200 ہو تو 5 منٹ بعد پتہ چلتا جی خرچہ جو ہے 2000 کا ہے. مہنگائی ایسی بڑھا دی ہے کہ غریب آدمی 500 کی دیہڑی کماتا ہے، شام کو 500 لگ جاتا ہے. تو جناب صنعتی شہر کے بعد ذرا ملتان والوں کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہے، شہری پریشان ہیں. کیا کہتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں. کل بہت مہنگائی ہے اور ہم لوگ غریب آدمی ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ غریبوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کرے. جی ہم مہنگائی آج کل جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. 300% سے زیادہ جو ہے مہنگائی بڑھ چکی ہے. اس حکومت کی طرف سے فی الحال عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. خدارا ہم غریب پہ ترس کھا لو. آج دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ہم آٹا لینے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ظاہر ہے اس پر قابو کس نے پانا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ریاست نے کرنا ہوتا ہے. یہ عالیہ سارم صاحبات ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے. عالیہ بھابی السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. ووٹ دیے ہم لوگوں نے، ہر 5 سال بعد ہی دیتے ہیں، ایسی امید کے ساتھ دیتے ہیں شاید حالات بہتر ہوں گے. حکومت کا کام جو ہوتا ہے وہ حکومت بھی جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کام ہوتا دکھائی نہیں دیتا. لگ یہ رہا ہے کہ جو کام این جی اوز نے کرنا ہے وہ حکومت سنبھالنا چاہ رہی ہے، حکومت کرنا چاہ رہی ہے، لیکن جو کام حکومت نے کرنا ہے وہ نہیں کر رہی، فوکس ہٹ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حکومت ہر طرف سے پیسے اپنی طرف ڈائیورٹ کر رہی ہے، وہ ٹیکسز کی مد میں بھی کر رہی ہے اور جہاں جہاں اس کو لگ رہا ہے کر رہی ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ جمع تو سب کر رہی ہے، وہ خرچ کہاں کر رہی ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور این جی اوز کے حوالے سے کیونکہ میں شیلٹر ہوم رن کرتی ہوں، میرے پاس غربت کے مارے بچے اتنی تعداد میں اب آ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یعنی میں اگر یہ کہوں آپ سے علی بھابی کہ باقی تمام سال ایک طرف اور صرف کورونا کا یہ سال ایک طرف، ایسے ہی ہے. اور وہ بہت بچے آ رہے ہیں اور ایسے بچے آئے ہیں کہ 4 سال کا بچہ جب میرے پاس آیا تو 4 مہینے سے بھی کم اس کا ویٹ تھا.
ठीक है, इतने कमज़ोर बच्चे, लागर बच्चे कि जिनकी आंखें नहीं खुल रही थी। और फिर पब्लिक को मैं झुककर सलाम करूं कि वो चाहे हमें ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, खैरात देते हैं, उन बच्चों को परवरिश मिल रही है, उनको नरिशमेंट मिल रही है, वो अब नॉर्मल हो गए। मेरे पास वो माएँ छोड़ के जा रही हैं जो किसी गलत काम में नहीं पड़ना चाहती, और जो अगर वो सिंगल मदर हो गई हैं किसी भी वजह से तो वो उनको पाल नहीं सकती। 5 साल अपने पास रख कर मैंने उनको संभाल कर, जब उनका बड़ा बेटा जवान हुआ है तो वो अपनी बहनों को वापस लेके जा रहा है। ये इस वक्त गुर्बत का आलम है। और मैं अगर अब बहुत सिंपल अगर हम एक कैलकुलेशन कर लें, एक आम बंदा जो है वो 20,000 रुपये अगर कमा रहा है तो उसके एक दिन का जो हिसाब बनता है वो 700 कुछ इस तरह का है। आप मुझे बताइए, एक वक्त का खाना एक बंदे का 120 रुपए के करीब पड़ रहा होता है। एक बंदा जिसके पास खाली 700-800 रुपए पर डे हैं, जिसमें 5,000 रुपए वो किराया भी निकाल रहा होगा, बिजली पानी गैस भी दे रहा होगा, 4 बच्चे तो कम से कम लोगों के होते ही हमारे यहाँ। बीमारी उधार कर्जे में आ जाते हैं वो बीमारी में, और फिर उसके बाद वो उधार कर्जा जब नहीं देते तो उनके घरों पर लोग तकाजे करने आते हैं, उस घर की औरतें परेशान होती हैं और उस घर में बेइज्जतियां दाखिल होती हैं, और ये लड़ाई झगड़ों की वजह भी बनती है। तलाक तक भी नौबत जाती है। और हमारी बच्चियों की अल्लाह रहम करे सब पे, जब वो बाहर निकलती हैं, फिर हमारे मुल्क में एजुकेशन नहीं दी गई होती तो फिर वो सही रास्ते से जब कोई काम नहीं कर पाती तो फिर इज्जतें सस्ती होना शुरू हो जाती हैं। मजदूर, और मैं ये जानती हूँ कि मजदूर है, गरीब तबका है, ये जब अपना खून पसीना देता है तो किसी की इमारत बनती है। और जब जो ये वोटर्स आके यहाँ से वोट लेते हैं, उनके वोटों पे ही इनकी बादशाही चलती है। अगर आप अपनी बादशाही चलाना भी चाहते हैं तो इनको जिंदा तो रहने दीजिए। और अली भाभी, मैं सिर्फ से क्लैरिफाई यहाँ पे कर दूं कि चूंकि मैंने स्टार्ट इस तरह से किया कि हुकूमत, और जब मैं बात हुकूमत की करता हूँ तो वो सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है, यानी वो सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं है, वो सूबाई हुकूमतें भी हैं, चूँकि ये बहुत से महकमे सूबाई हुकूमत के अंडर होते हैं। और जो कमिश्नर्स होते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, ज़ाहिर है उनकी भी ड्यूटीज़ होती हैं। दैट शोज़ कि इट्स नॉट जस्ट द वोट, इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, नॉट जस्ट सेंट्रल और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जो इंतज़ामिया होती है ना, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन लगता यह है कि वो काम नहीं कर रहे और उनकी भी जो नाअहली है उसका खुमियाजा हुकूमतों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ब्लेम जो होता है वो फेडरल पे, अल्टीमेटली फेडरल पर जाता है। लेकिन जो हमारे सूबाई जो इंतजाम है वो सूबे को संभालना चाहिए। अच्छा, कराची में लड़ाइयों में लगे रहते हैं। देखें, सियासत इतनी ज्यादा कर दी है, इतनी हर वक्त सियासी गुफ्तगू होती है कि अवाम की बात ही नहीं करते। और जब अवाम कोई आवाज उठाती है तो मैं सोचती हूँ जब अवाम आवाज उठाती है तो उनको इस बात पर भी एतराज होता है कि मॉर्निंग शो में और सारे शोज में हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहाँ जाके हम बात निकालेंगे। मैं कहती हूँ शहर में आप चले गए, जिस किस्म की मजलूम आवाजें, मैं कहती हूँ कि कोई भी चाहे सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हो, खुदा के लिए मुशीरों को तो बिठाइए, मुशीरों के साथ अवाम को बिठाइए। और किसी भी रैंडम आप किसी भी बंदे को उठा लीजिए, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी कि किसी की तनख्वाह अगर 20,000 रुपए, आप, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं, आप कसम से 2 से 4 बंदों को बिठाइए और आप उनसे पूछिए, अगर आप खून के आंसू ना रोने लगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा आप इसको बजट कैसे बना के दें। मैं क्योंकि ऐसे लोगों को डील करती हूँ जो इदारे में मदद के लिए आते हैं और उसके लिए, जब बैठ के मैं उनसे पूछती हूँ कि 20,000 में क्या करते हो, मुझे नहीं समझ में आता, बजट बनता ही नहीं, बजट बनता ही नहीं। और फिर उसके बाद गरीब आदमी सिर्फ एक जुमला कहता है कि हम अल्लाह के सहारे बैठे हुए। लेकिन देखिए, अल्लाह के सहारे तो बैठे, लेकिन अल्लाह का भी एक इंतजाम होता है। और अल्लाह ताला जो भी जालिम हो, चाहे वो अवाम जालिम हो, चाहे वो हुक्मरान जालिम हो, फिर अल्लाह उस तरफ उन चीजों को लेकर आता है। आप सैलरीज आपने ख़त्म की हुई हैं, मैं ये समझती हूँ कि हर जगह ख़त्म हुई हैं। अभी अल्लाह ताला रहम रखे, चैनल्स पे भी बहुत क्राइसिस आए मेरे पास, क्योंकि शेल्टर होम में लोग आते थे, ऐसे लोगों के जुमले सुने कि भाभी बच्चों के उठने से पहले हम घर से चले जाते हैं, बच्चों के सोने के बाद हम वापस आते हैं, रोजाना सुबह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते। कितने लोगों ने खुदकशियां कर ली। ये किस किस्म की गुर्बत आप दे रहे हैं, ये किस किस्म का माहौल दे रहे हैं। अमीर तो मुट्ठी भर हैं, ये गरीबी तो हमारी ताकत है ना, इन्हीं को हमने लेकर चलना है। इन्हीं के वोट से तो आप आगे आते हैं। टैक्सेस देखिए, अब इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। मैं जाती तौर पर टैक्स देने पर बहुत स्ट्रांग बिलीव है मेरा, क्योंकि आप निजाम बनाए, आप सिस्टम बनाए, आपने टैक्स पेयर के साथ, नॉन टैक्स पेयर के साथ 15% आप उनसे काट रहे हैं, जो टैक्स नहीं देते उनसे आप 30% काट रहे हैं, बैंक से ऑटोमेटिकली चीजें कट गई हैं, सिस्टम अच्छा हो गया। हमारे पास जो हमारा ID कार्ड है वो हर जगह हमारी शनाख्त है, जबानी कलामी कोई काम नहीं है, तो आपको चीजें मिल रही हैं, आपको पैसा मिल रहा है।
ایشو یہ ہے کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں اور دیں گے, وہ جا کہاں رہا ہے. اگر آپ امیروں سے بھی چھین کے, اگر آپ امیروں سے چھین بھی رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس نہیں دے رہے, چلے آپ چھین رہے ہیں, ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کریں, پھر چھین کے وہ لگ کہاں رہا ہے. اور جو ہمارے پاس اس وقت روڈز کا عالم ہے, جو لوگ کمانے نکل رہے ہیں ان کی ہڈیاں کمر کی بچیں گی تو وہ کمانے لائق رہیں گے نا. اور سفید پوش سب سے زیادہ مرتا ہے, وہ مانگ نہیں سکتا, غریب تو مانگ لیتا ہے. اور میں بتاؤں کیسے, آپ نے کہا نا کہ این جی اوز کی طرف سے بھی لے جانا چاہ رہے ہیں. اب یہ غریب کیسے کام دیکھتے رہتے ہیں. یقین جانیے کہ جس گھر میں کام کر رہا ہوتا ہے نا, کبھی وہاں پہ کسی کی موت ہو جائے تو ان کے لیے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں موت سے ان کو بریانی ملتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بریانی ان کے گھر میں آتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو سکون سے بریانی کھلا پاتے ہیں. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری کوئی چیز آتی ہے تو یہ لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ اب پبلک رمضان میں زکوٰۃ دے گی تو ہماری بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. میرے شیلٹر ہوم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہیں ہم بھی پین کلرز دینے پر مجبور ہیں کہ آپریشن تو تبھی ہوگا جب فنڈ جمع ہوگا. فنڈ کب جمع ہوگا؟ حکومت نہیں دے گی. فنڈ جمع تبھی ہوگا جب پبلک ہاتھ کھولے گی, پبلک رمضان میں ہاتھ کھولے گی. اور اگر ایسا بھی ہوا ہے فنڈ جمع ہو گیا رمضان میں, لیکن وہ پین کلر کھانے والا دنیا سے جا چکا تھا, جب اس کے لیے پیسہ جمع ہوا, رمضان کے علاوہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جتنا سپورٹ سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے یہ عوام چلا رہی ہے. یہ اسی جملے سے نا حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ نہ ہو عوام چلی جائے, یہ نہ ہو غریب چلا جائے. وقت پر فیصلے لے لیں گے, پالیسیز بن جائیں گی, امپلیمنٹ ہو جائے گا. وہ صرف چھوٹا سا کام ہے اور وہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز کو ایکٹیو کرنا اور جو نرخ مقرر کیا اس نرخ پر عوام کو وہ اشیاء کا ملنا. تھینک یو ویری مچ. عالیہ صاحب آپ ساتھ موجود تھے, اس سے متعلق آپ سے گفتگو کر دی. فوری طور پر ایک بریک لیں گے, واپس آئیں, کچھ اور موضوعات باقی ہیں. اسٹے ود اس. نیا دن میں نئے سر سے خوش آمدید. چکر لگائیں گے دنیا بھر کا اور پہلے ہمارا سٹاپ ہے نیو یارک. یہاں پر ایک ایسا ریسٹورینٹ ہے جہاں مہک بالکل کھانا نہیں کھلا رہی. جناب خبر وہاں سے یہ ہے کہ وہاں پر مشہور شخصیات کے مجسمے کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے. نیو یارک کا علاقہ بروکلین, یہاں پر واقعی پیٹر لوگر اسٹیک ہاؤس. یہاں پر ایک وقت میں چند کسٹمرز ہی بیٹھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ کووڈ کے دوران رکھا جانے والا سماجی فاصلہ ہے. لیکن اب یہاں پر مجسمے رکھ دیے گئے ہیں, آپ ان کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھائیں تاکہ آپ لونلی فیل نہ کریں. آپ کو لگے کہ ایک گیدرنگ سی ہے اور آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, لیکن چونکہ 6 فٹ کی دوری بڑی ضروری ہے تو اس لیے یہاں پر بھی اب انہوں نے مجسمے رکھ دیے تاکہ کوئی بیٹھے ہی نہ. ویسے پاکستان ہوتا تو لوگوں نے مجسموں کی گودوں میں بیٹھ جانا تھا جا کے. اچھا یہ دیکھیں, اچھا مجسمے تو آپ نے رکھ دیا لیکن آپ ان سے بات تو نہیں نہ کر سکتے. میرے جیسی بندی جس کو اتنی پٹر پٹر بولنے کی عادت ہے وہ تو مجسمے سے باتیں کرنا ٹھیک ہے نا, آپ بولتی رہیں گے وہ چپ کر کے سنتا رہے گا, لیکن جب آگے سے جواب نہیں آئے گا تو غصہ تو آئے گا نا. چلیں جی آگے بڑھ جاتے ہیں, تھوڑا غصہ کم کر لیتے ہیں. پاکستان کے کرکٹرز فیلڈ کے سب سے اچھے بچے ہیں, ایسا ہم نہیں, آئی سی سی کہہ رہے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اپریل 2018 سے اب تک کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں. پاکستانی صرف 2 خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے ہیں. واہ. دوسری جانب سے سب سے زیادہ انگلش کھلاڑیوں نے 12 خلاف ورزیاں کی ہیں. دوسری جانب آسٹریلیا کے کھلاڑی جنوبی افریقہ میں بال ٹیمپرنگ سکینڈل کے بعد اچھے بن گئے ہیں. 3 برس میں صرف 2 خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے ہیں, یعنی پاکستانی کھلاڑی اچھے بچے سب سے اوپر ہیں. کیا بات ہے جناب. چلے جی بڑھتے ہیں آگے, مسکراہٹ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ مسکرا رہے ہیں اور سامنے سے آ جائے سانپ تو مسکراہٹ ہو جاتی ہے غائب, لیکن جو سانپ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد بھی مسکراہٹ قائم رہتی, چونکہ جو اس کی سکن ہے اس پر مسکراتے چہرے کے ایموجیز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. آپ کو اس وقت ہم اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں کہ مسکراتی کھال والا جی سچی والا سانپ ہے. اس کو 9,42,000 روپے سے زائد میں فروخت کیا گیا, اور جو سانپ کا مالک ہے وہ 2003 سے سانپوں کی بریڈنگ پر کام کر رہا ہے. گہرے گولڈن, نیلے اور سفید رنگ کے سانپ کی بریڈ کرانے کی خواہش تھی, اور پھر نیچرلی انڈے سے جو سانپ نکلا اس کی کھال پر مسکراتے ہوئے چہرے کے جو ہیں وہ ایموجیز جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے. چلے اگر سانپ آئے اور ہنستے ہوئے آئے تو تھوڑا سا آپ بھی ہنستے, نہیں ہمیں بھی ڈر لگے گا. آگے بڑھتے ہیں. جب ریاست جونا گڑھ کو بھارتی تسلط سے آزاد کرانے کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے. دیوان آف جونا گڑھ سلطان احمد علی نے سفارتی محاذ پر کوششیں اب تیز کر دی ہیں. نواب آف جونا گڑھ جہانگیر خان جی اور نئے وزیر اعظم سلطان احمد علی نے یورپی یونین کی پاکستان میں سفیر اور یورپی ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں کی, اور یہ ملاقاتیں بھی جاری ہیں. ایگزیکٹلی جن ملاقاتوں کا کیا نتیجہ آئے گا یہ بہت اہم ہے. جونا گڑھ کی تاریخ
اور بھارت سے اس ریاست کو آزاد کروانے کے لیے عوامی جذبات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے. لیکن جب آج ہم اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا ایشو آف جونا گڑھ. کیا اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ جو کی جا رہی جس سے متعلق ہم نے پہلے آپ کو بتایا، تو انہی کوششوں سے متعلق بات کرنے کے لیے نواب آف جونا گڑھ جہانگیر خان جی صاحب ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. سر، نواب خاندان نے جس طرح ہمیشہ امن کا راستہ اختیار کیا اور بھارت کا جو غیر قانونی تسلط ہے، جو قبضہ ہے، اس کے خلاف جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور اب میں کہتا ہوں کہ آواز بلند کی جا رہی ہے، جو ملاقاتیں کی جا رہی ہیں سفیروں سے اور اس مدعے کو اٹھایا جا رہا ہے، رسپانس کیا مل رہا ہے؟ فیوچر کو کیا فورسی کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں آج یہاں لیا اپنے چینل پہ، اور آپ نے جوناگڑھ کو پروجیکٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہماری کور آف ڈپلومیٹس سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جس میں یورپین یونین کے جو ایمبیسڈر ہیں محترمہ صاحبہ، ان سے بھی ہمارے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو بھی آگاہی دی ہے جوناگڑھ کے بارے میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک بہت لیگل ایشو ہے، اور ان نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہر مہینے ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے جو یورپین ملک ہیں ان کو ہم آگاہی دیں گے جوناگڑھ کے بارے میں. ٹھیک. اچھا نواب صاحب فرمائے گا، یہ تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ بہت لیگل ایشو ہے گا ہمارا، تو بالکل اور جائز مسئلہ ہے گا. جی. اچھا نواب صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ جوناگڑھ کو پاکستان کے نئے سیاسی نقشے میں شامل کیا گیا، یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے، اور جیسا کہ جو رسپانس آپ بتا رہے ہیں مل رہا ہے وہ بھی یقیناً بہترین ہے. پاکستان عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھا بھی رہا ہے. کیا امید رکھی جائے؟ کیا جلد اچھی خبریں ملنے کا امکان ہے؟ جی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ریزلٹس کب آنا شروع ہوں گے، مگر یہ ہے کہ بالکل آئیں گے. مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ بہت پازیٹیو ریزلٹس ہوں گے. اور ہماری جو قانون دانوں سے بات ہوئی ہے، جو کہ اتھارٹی ہیں آن انٹرنیشنل لا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یس اٹ از اے ویری پاورفل ایشو جوناگڑھ کا. تو اس موقع پر آپ کے توسط سے میں اسٹیٹ آف پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان نے دوبارہ سے اپنا سٹانس جو ہے وہ ریٹریٹ کرائے گا اور جوناگڑھ کو پاکستان کے نقشے کے ساتھ شو کرائے گا، اور بالکل ہونا بھی چاہیے، اور یہی زندہ قوموں کی نشانی ہے. بالکل. نواب صاحب اگر ہم اسے کمپیئر کر لیں کشمیر کے مسئلے سے، اور جس طرح ہم نے وہاں پر دیکھا کہ جو کشمیر کا تسلط ہے، اور جس طرح کشمیر وہاں پر حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اوچھے ہتھ کنڈے آزماتا ہے، فوج کو تعینات کرتا ہے، وہاں کی پوری ڈیموگرافیز کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. واٹ از ہیپننگ ان جوناگڑھ؟ وہاں پر بھارت کیا کر رہا ہے؟ وہاں پر مودی سرکار کیا کر رہی ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تو مجھے جو لاسٹ انفارمیشن تو یہ آئی تھی کہ وہاں وہ فوجیں موجیں بھی لگا رہا ہے گجرات. اچھا. اور جی بالکل. اور وہ یہ ہے گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ مودی جو ہے یہ خود بلانگ کرتا ہے گاؤں وہاں سے، گجرات سے، مگر آج اس نے دیکھیں کہ ہندوستان کا کیا حشر کر دیا ہے گا. اور جوناگڑھ کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہم سے انتہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہمارا ان سے مستقل کمیونیکیشن ہوتا رہتا ہے گا. اور دیکھیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ان کی جو اسٹیٹ کاؤنسل تھی ہماری، اس نے نواب صاحب کے ساتھ کو دیا تھا اختیار، جو کہ ہندو کمیونٹی اور مسلم کمیونٹیز پر مشتمل تھی، کہ آپ نواب صاحب جو فیصلہ آپ کرنا چاہیں وہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے ان دا بیسٹ انٹرسٹ ہوگا. تو وہ اسٹیٹ کاؤنسل کا ایک ویٹ بھی تھا، تو وہ لیتے ہوئے پھر نواب صاحب نے پاکستان کے ساتھ علاقے کا فیصلہ کرا. ٹھیک ہے. اچھا نواب صاحب، جیسے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جی آپ پلیز کہیے گا. اور دیکھیں کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، وہ یہ ہے گا کہ اس کا جو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے گا کہ کوئی ایکسیشن ہوا یا نہیں ہوا ہندوستان کے ساتھ، یا کوئی ان کی
صورتحال سامنے نہیں آ رہی ہے. ہمارے پاس تو ڈاکیومنٹس موجود ہیں گے سائن شدہ جس پہ ہمارے دادا حضور نے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط فرمائیں گے. تو وہاں تو یہ ہوا کہ اس کی جو عوام تھی وہاں کی کشمیر کی وہ تو وہاں ایک بغاوت ہو گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ جب سے یہ بغاوت آج تک کے چل رہی ہے. اور ہندوستان کیا کر رہا ہے گا کہ اپنی فوجوں کو بھجوا رہا ہے اور اپنی فوجوں سے ہی اپنے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے. ٹھیک سر، ایک بات مجھے اور بتائیے گا، ول اینڈ وش آف دا پیپل ظاہر اس کی بہت امپورٹنس ہے. جوناگڑھ میں رہنے والے تقریباً 3 لاکھ کی آبادی ہے یہاں پر، ان کی پلس کیا ہے؟ جی ابھی تو ایسے کچھ صحیح طرح سے ہمیں سامنے نہیں آ رہا ہے، مگر ایک چیز ضرور سامنے آ رہی ہے کہ جتنے بھی وہاں سے جو ہماری چل رہی ہے کہ وہاں کے لوگوں سے ہماری جو کمیونیکیشن چل رہا ہے اس میں یہ بہت پازیٹیو آ رہا ہے ہمارے پاس اس کے جو ہیں رزلٹ. کیونکہ بہت زیادہ لوگ آج بھی دیکھیں میرے سے محبت کرتے ہیں اور اتنے اچھے پیغامات آ رہے ہیں کہ اس انپریسیڈنٹڈ. جی سر ویسے آپ نے لاسٹ ٹائم وزٹ کب کیا یا ایسا موقع ملا، ایسا چانس ملا ٹو وزٹ دیٹ سائڈ؟ جی نہیں، میں تو پیدا پاکستان میں ہوا. اچھا، اس طرف جانے کا چانس نہیں ہوا. خواہش ہے لیکن خواہش ہے وہاں جائیں، لوگوں سے ملیں. مگر مجھے جی بالکل جائیں گے، مگر ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم جب جائیں گے تو انشاءاللہ عزت سے جائیں گے وہاں. تو لوگ تو مجھے بلا رہے ہیں وہاں بہت، مگر دیکھیں ابھی ایک طرف جوناگڑھ کا بھی مسئلہ ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. اچھا سر، ذرا اطلاعات کم ہی صحیح لیکن جو آپ تک پہنچتے ہیں اطلاعات اور جو انفارمیشن سامنے آتی ہے، کیا ایسا کوئی معاملہ بھی ہے کہ اس طرف اس سائڈ پر کوئی ایک فیملی ہو، کوئی ایک شخص ہو یا ایک گروپ ہو جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہو آپ کو، جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہو اس کاز کو، اور وہ واقعی وہ جو معاملات وہاں پر ہیں یا مودی سرکار سے بچنا اور جو سٹیپس لیے جاتے ہیں مودی سرکار کی جانب سے ان سے تنگ ہوں، پریشان ہوں اور وہ اس موومنٹ کو ایکٹیولی لے کر چل رہے ہوں کہ جوناگڑھ بنے گا پاکستان؟ جی ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اگر جو آپ ان لائٹ آف دا پریزنٹ سچویشن دیکھیں پورے ہندوستان کے اندر تو مودی سرکار سے تھے اور اس سے تو سبھی تنگ ہیں گے وہاں. جی سر لیکن مجھے ایک بات اور بتا دیں کہ کیا میں اس کو یوں سمجھوں کہ یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہو رہا ہے، یہ ان کے انڈر ہو رہا ہے، وہ جو پولیٹیکل میپ کا آنا، جوناگڑھ کا پاکستان کا حصہ دکھایا جانا، یہ ایک بہت زبردست موو، ایک بہت اچھا سٹیپ لیا گیا ہے، چونکہ اس سے پہلے جوناگڑھ سے متعلق اس طرح سے بات نہیں ہوئی جیسے آج آپ اور میں ہم مل کر اس پلیٹ فارم پر یہ بات کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ پاکستان تو شو کرتا تھا اپنا میپ 1960s کی دہائی میں نے خود نے دیکھا ہے، ان کی پوسٹر سٹیمپس تھیں، اس کے اوپر جس طرح اب شو کر رہا ہے اسی طرح شو کرتا تھا جب بھی. مگر اس کے بعد یہ بیچ کا جو عرصہ تھا تو اس میں یہ غائب ہو گیا. تو وہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے بزنس کے حوالے سے اپنے پرائیویٹ لوگ تھے جو بنا رہے تھے نقشہ اور یہ، اور تو وہ اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا، اس کا افیکٹ ہوا کہ جوناگڑھ کو ان لوگوں نے اہمیت نہیں دی یا اس کی اہمیت سمجھی نہیں لوگوں نے. تو بہرحال مگر یہ اب جو آفیشیل میپ پاکستان جو موجودہ گورنمنٹ ہے عمران خان کی، انہوں نے جو کرا اور اسے آفیشیلی ڈکلیئر کرا ہے گا کہ دس از ناؤ دا آفیشیل میپ، تو اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہوا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ہماری جو ملکی سرحدیں ہیں، جو ٹیریٹریز ہیں، وہ تو بالکل لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں ہیں. جی تو یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوا ہے گا میں سمجھتا ہوں، اینڈ very good in a positive direction for the state of Pakistan. تو نواب صاحب ہم کیا سمجھیں کہ خان صاحب تو چلے ساتھ ہے، یورپی یونین کے سفیروں سے بھی آپ ملاقات کر رہے ہیں، اور کون کون اس مہم میں ساتھ دے رہا ہے اس پازیٹیوٹی میں کہ ٹھیک جوناگڑھ پاکستان بنے گا یا بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا یا مودی کی دہشت گردانہ پالیسی سے آزاد ہوگا؟ جی ابھی تو دیکھیں میں نے صرف جو ہے صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب جو ہیں
وہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ قبول فرمایا، اور وہ ہمارے جوناگڑھ کے پریزنٹ دیوان صاحب ہیں وچ از دا پرائم منسٹر، اور وہ ماشاءاللہ ایک باصلاحیت انسان ہیں. وہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی بلڈ لائن کو بلانگ کرتے ہیں، اور ان کے اپنے آرگنائزیشنز بھی ہیں. آپ کے جو بڑے بھائی ہیں پگ نشین جو حضرت سلطان محمد علی صاحب ہیں، وہ اصلاح جماعت کے بھی سربراہ ہیں، اور ہمارے جو ابھی موجودہ دیوان صاحب ہیں حضرت سلطان احمد علی صاحب، ہی از دا چیئرمین آف دا مسلم انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک، جو کہ ایک بہت پاورفل تھنک ٹینک ہے اسلام آباد میں، اور اسے بہت سنا جاتا ہے، اس کے بڑے اثر رسوخ ہیں. اینڈ اٹ از آلسو ریکگنائزڈ in the lobbies, you know, of the government, in the corridors of the government and the state of Pakistan. ٹھیک. نواب صاحب انشاءاللہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، and he is very active and بہت قابل ہیں. میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ they are scholars turned into masters now. ماشاءاللہ. یس، الحمدللہ. نواب صاحب ہماری دعائیں یہی ہیں کہ یہ جو مہم ہے یہ کامیاب ہو بہت بھرپور طریقے سے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پھر ہم جائیں گے جوناگڑھ کے محبت پہ ضرور جائیں گے، بڑا خوبصورت ہے وہ. جوناگڑھ سے محبت میں جوناگڑھ کے مقبرے پہ ہم ضرور جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں جناب. تو آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے شعیب میرا آپ سے ایک سوال ہے. اگر اللہ خیر کرے. کیا مطلب ہے اللہ خیر کرے؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کہیں سونا نکل رہا ہے، سونا گولڈ، ادھر نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ یہی جو بھی کیا ہے، صرف یہ کریں گے؟ کوئی بوریاں شوریاں نہیں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے بوری نہ ملے، تھوڑا بہت مٹھی مل جائے. اچھا ایسا ہوگا، ٹھیک ہے. میں تو یہ کروں گی بھائی جتنے گھر میں شاپنگ بیگز ہیں سارے اٹھا کے لے جاؤں گی، اور میں بعد میں آپ کے گھر سے اٹھا کے لے جاؤں گا. ٹھیک ہے جناب. اب ایک بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو مزید بہت ساری باتیں کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اوکے. ویلکم بیک. اب ذرا عوام کے محافظوں کی بات کرتے ہیں. پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، اور اسی لیے پنجاب میں پولیس کلچر کی تبدیلی کی کوششیں کی جا رہی ہے. ویسے تو پولیس کلچر کو تبدیل کرنے کی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، وردی بھی تبدیل کر دی جاتی ہے، لیکن اب کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. سائلین کی داد رسی کے لیے تھانوں میں کمیونٹی گارڈز تعینات کیے گئے ہیں. سی پی او لاہور ایڈیشنل آئی جی نے تھانوں میں آنے والے شہریوں کی نمائندگی، سہولیات کی فراہمی اور سائلین کی رہنمائی کے لیے شہر کے تمام تھانوں میں سب انسپیکٹر اور ایس آئی عہدے کے پولیس افسران کو کمیونٹی گارڈز تعینات کر دیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشن لاہور زہیب نصر اللہ رانجھا صاحب. ان سے مزید بات کر لیتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ جو کیا گیا ہے یہ آنے والے وقت میں عوام کو کتنا زیادہ سہولیات اور کتنے بہتر طریقے سے عوام کے لیے اس چیز کو عملی طور پر کام کیا جائے گا. نصر اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گڈ مارننگ. یہ اہلکار کس طرح سے سائلین کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جی آپ کا بہت شکریہ یہ ٹائم دینے کا اور ہمارا موقف آپ تک پہنچانے کا. یہ سی سی پی او صاحب غلام محمود ڈوگر صاحب کی جو ہے برین چائلڈ ہے، یہ ان کا پروڈکٹ ہے. اس میں وہ گیپ کو کم کرنا چاہ رہے ہیں بٹوین دا کمیونٹی اینڈ دا پولیس. سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کے پہلا حصہ جس میں آپ نے پولیس کلچر کا ورڈ یوز کیا ہے یا تھانہ کلچر کا ورڈ یوز کیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھانہ کلچر اس معاشرے سے کوئی علیحدہ نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا حصہ ہے. اور کبھی بھی تھانے کو آپ تھانہ مت سمجھیے. عوام الناس سے درخواست ہے کہ آپ کا اپنا کمیونٹی سینٹر ہے. بالکل اسی کڑی کی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے سی سی پی او صاحب نے کمیونٹی گائیڈز کا آغاز کیا ہے جو لاہور کے 84 پولیس اسٹیشنز میں تعینات ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ یونیفارم تو پولیس کا پہن رہے ہیں لیکن نمائندگان یہ عوام کے ہیں. یہ آپ کی گیٹ کیپنگ سے لے کر جو پولیس کے کوگنیزبل اور نان کوگنیزبل یعنی قابل دست اندازی یا ناقابل دست اندازی جتنے جرائم ہیں اس کی رجسٹریشن کے لیے گائیڈ کریں گے. اس کے علاوہ جو بھی عوام الناس کسی بھی شکایت کی صورت میں آپ کی مسنگ رپورٹ یا کسی سروسز کے لیے آئیں گے تو اس میں بھی وہ گائیڈ کریں گے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بزرگان ہیں، بچے ہیں، بیوائیں ہیں، خواتین ہیں، ہر وہ مارجنلائز سیکشن آف دا سوسائٹی جس کو شاید پولیس کلچر سے ڈر لگتا ہو، تھانہ کلچر سے ڈر لگتا ہو، وہ اسی کی رہنمائی کریں گے. اور یہ ایک شفٹ میں تھانے میں ہر وقت موجود ہوں گے. ٹھیک سر، یہ بتائیے گا کہ میں ذرا اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹنا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے آپ ساتھ موجود ہیں، ہم جب بات کریں کہ کیسے کمیونٹی کی مدد کی جا سکتی ہے تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ کچھ وقت میں، کچھ عرصے میں حالات کتنے تبدیل ہوئے کہ اب جب ایک شخص کسی ایشو کے ساتھ تھانے میں آتا ہے تو
کیا حالات مختلف ہوئے؟ یعنی پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ اگر بچہ کھو گیا اور اس کی رپورٹ کرانے آئے تو کہا جاتا تھا کہ انتظار کرو، شاید کہیں کھیلنے گیا ہوگا، کسی کے گھر گیا ہوگا، رپورٹ نہیں لکھتے تھے، 24 گھنٹے کا کوئی ٹائم دیا جاتا تھا. تو اب کیا حالات ہیں؟ کیا اب معاملات بدل رہے ہیں، بدل گئے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک پولیس کے اوپر یہ ایک آپ ایلیگیشن کہہ لیں کہ رجسٹریشن آف کرائم جو ہے وہ فری نہیں تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم مجھے سروس میں 5 سال ہو گئے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ رجسٹریشن آف کرائم از نو مور این ایشو. انفیکٹ ہم چاہتے ہیں آئی جی صاحب پنجاب جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جتنے کیسز رجسٹر ہوں گے اتنے ہی چانسز ٹریس کرنے کے ہوں گے. ڈیٹیکشن از دا بیسٹ وے فار دا پریونشن آف دا کرائم. تو بچوں کی گمشدگی کے حوالے سے آپ نے اسپیسیفکلی بات کی، تو ہمارے جتنی بھی 363 365 پی پی سی کے تحت جتنے مقدمات ہو رہے ہیں اس میں ہماری ایس او پی یہ ہے کہ جو ہی اپلیکیشن آئے گی اس میں فوراً ویریفیکیشن کر کے ایف آئی آر کو رجسٹر کریں گے. بلکہ میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی جی صاحب نے جو نیا سسٹم ابھی سٹارٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو پکار یعنی 15 کال کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. So if you make a 15 call, it will automatically become part of the online complaint system. ٹھیک، یعنی 15 کال کر دی تو پھر تھانے آ کر رپورٹ درج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، یہ میں یہ سمجھوں؟ جی اس میں جو ہمارے فرنٹ ڈیسک ہیں، آن لائن کمپلینٹ سسٹمز ہیں، اس کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے 15 کال کے ساتھ. یعنی آپ تھانے آ کے جو اپنی کمپلیٹ ڈیٹیلز دیتے ہیں، اب ایسے نہیں ہو سکے گا کہ کوئی 15 کال کرے اور تھانہ اس کو کیس کو رجسٹر نہ کرے. اچھا نصر اللہ صاحب ایک اور ذرا چیز سمجھائے گا. ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں کرائم ریٹ جو ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے یا مہینوں سے کچھ اب بڑھ چکا ہے. چھوٹے کرائم صرف اس لیے رپورٹ نہیں ہوتے کیونکہ شہری جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھانے میں جائیں گے تو ہماری سنوائی نہیں ہوگی یا ہمیں پولیس پہ اتنا بھروسہ نہیں رہا. کہ یہی وجہ ہے کہ اب اس کلچر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کلچر میں تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے یہی ہماری آنکھ اور کان ہے. اگر آپ عوام الناس کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم آپ ہی کے لیے ہیں، ہم آپ ہی میں سے ہیں، تو کوئی بھی نہیں ڈرے گا، کوئی پولیس سے نہیں ڈرے گا، کوئی تھانہ کلچر سے نہیں ڈرے گا. ہم بھی آپ ہی میں سے ہیں اور اس سسٹم کا حصہ ہیں. لہٰذا ایک تو اس پرسیپشن کو دور کرنا بہت ضروری ہے. یہ انفیکٹ مس کنسیپشن اینڈ مس پرسیپشن ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم سروس جو ہے ایوالو ہو چکی ہے. جب اس کی انیشیشن ہوئی تھی پری پارٹیشن تو اٹ واز اے فورس، بٹ رائٹ ناؤ اٹس اے سروس ڈلیوری. سو سروس مراکز دیکھ لیجئے، چاہے اسلام آباد پولیس ہو، پنجاب پولیس ہو، سندھ پولیس ہو، کوئی بھی پولیس ہو، سیف سٹی پروجیکٹ کو دیکھ لیں، کوئی بھی پروجیکٹ آپ پولیس کا اٹھا لیں، دس از مور آف اے سروس اورینٹیڈ. اور میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے اور ہم کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے. پولیس ڈپارٹمنٹ ہیز ٹو رسپونڈ ٹو دا سٹیزنز، تو ہمیں سروس ڈلیوری ہی کرنی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ڈی لنک کرنا ہے تھانے کو ود دا سروس سینٹرز، اور اسی کی ایک کڑی شاید مراکز سینٹرز ہیں. اسی طرح سے آپ کے مختلف صوبوں میں کچھ پروجیکٹس ہوئے ہیں. رائٹ سر، کرنٹ چیلنجز کیا فیس کرنے پڑے ہیں پنجاب پولیس کو ود رسپیکٹ ٹو کرائم؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرائم کو تھوڑے سے ڈفرینٹ موقف سے سمجھنا ضروری ہے. یہ مونوٹنس ہو چکا ہے کہ کرائم بڑھ رہا ہے. کیا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے پاپولیشن ایکسپلوژن ہوئی ہے، اربن ڈیولپمنٹ، اربن پروجیکٹس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے. میں آپ کو ایز اے پولیس آفیسر چیلنج بتا دیتا ہوں. جیسے اربن سینٹرز ہیں، چونکہ یہ پراپرلی پلانڈ نہیں ہیں، ڈیزائن نہیں ہیں، تو اس سے ہمیں کچھ پرابلمس فیس کرنا پڑ رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ سیف سٹی کو پلان کرتے ہیں تو آج سے 30 سال بعد کے لیے آپ کا پلان کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جب آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ شہر کی ایکسپینشن کس طرح سے ہو رہی ہے. دوسرا آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاپولیشن کی ایکسپلوژن کے ساتھ کیسے پاورٹی انڈیکیٹرز چینج ہو رہے ہیں. تیسرا آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پولیس اپنے آپ کو اس ریسورسز کے ساتھ کیسے رسپونڈ کر رہی ہے. تو اراؤنڈ 600 to 700 سٹیزن کی ایوریج پہ ہمارے پاس ایک پولیس کانسٹیبل، پولیس جوان یا پولیس آفیسر کی ایوریج ہے. تو اگر آپ وہ دیکھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم کچھ کنسٹرینٹس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، پر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم
عوام کی توقعات پہ. اور اللہ کرے کہ پولیس، پنجاب پولیس خصوصاً جس کے کلچر کو اور وردی کو تبدیل کرنے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے. بے حد شکریہ، آپ ہم سے بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. جو چیز تھی اس کو اگر لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور پولیس پہ اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے. لاہور کی ہی بات کرتے ہیں جہاں چلتی پھرتی نرسریاں لوگوں میں پودے تقسیم کری ہیں. کیا بات ہے جناب، بڑا اچھا گفٹ ہے یہ تو. بہار شجرکاری مہم کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ 2,30,000 پودے اس میں لگائے تو جانے ہیں. اور پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کا مشن سنبھالا ہے اور جس طرح سے پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں اٹس ویری بیوٹیفل. عائشہ عطا نے رپورٹ تیار کی، آپ کو دکھاتے ہیں. سبز سائیکل کارٹ، سبز چھتری اور سرسبز پودے جسے چاہیے ہو مفت لے جا سکتا ہے. شہر کے مختلف چوک چوراہوں میں پودوں کی تقسیم جاری ہے. پی ایچ اے کے ڈائریکٹر جنرل نے شہریوں میں پودے تقسیم کر کے بہار شجرکاری مہم کا آغاز کیا. شہریوں کے لیے اچھی کوالٹی کے پلانٹس اور درخت اویلیبل ہیں جن کو وہ جا کے اپنے گھر میں گلی کوچوں میں لگا سکتے ہیں. پی ایچ اے کی جانب سے چلتی پھرتی نرسریوں کے ذریعے 50,000 پودے شہریوں میں تقسیم کیے جائیں گے. مختلف مقامات پر کھڑی سائیکل کارٹس جہاں ہر راہگیر کو پودے فراہم کر رہی ہیں، وہیں خوبصورت انداز میں سجی گاڑیاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. پی ایچ اے کی جانب سے موسم بہار کو خوبصورت انداز میں خوش آمدید کہتے ہوئے چلتی پھرتی نرسریوں سے پودوں کی فراہمی کی جا رہی ہے، جس سے لاہور کی خوبصورتی میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ماحولیاتی آلودگی پر بھی قابو پایا جائے گا. کیمرامین ندیم قاسم کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور. چلتے پھرتے نکل چلتے ہیں پھر سے امریکہ. وہاں کا مقام ایک ایسا ہے جہاں پر بستے تو اہم افراد ہیں لیکن ان کی زندگی اتنی عام نہیں ہے. ان کے گھر کے باہر جو پارکنگ ہے جناب، وہاں پر گاڑیاں پارک نہیں ہوتی ہیں، ہوائی جہاز پارک ہوتے ہیں. اور بعض گھر ایسے جہاں پر ایک سے زائد چھوٹے طیارے دیکھے جا سکتے ہیں. کیلیفورنیا کا یہ علاقہ کیمرون ایئر پارک اسٹیٹ، یہاں دوسری عالمی جنگ کے بعد اسے قائم کیا گیا اور قریباً ہر گھر کے پاس ایک چھوٹا طیارہ آپ کو ضرور ملے گا. 124 گھر ہیں ٹوٹل یہاں پر اور 104 کے پاس اپنے پرسنل یہ چھوٹے جہاز موجود ہیں. اسی لیے جو وہاں کی سڑکیں ہیں وہ غیر معمولی طور پر چوڑی ہیں. ہوائی جہاز اور گاڑیاں ایک ساتھ وہاں پر گزر سکتے ہیں سہولت کے ساتھ. اور یہاں پر لوگ کہیں پر اگر جانا ہو کسی اور جگہ پر یعنی ایٹ ورک تو وہ انہی گاڑیوں انہی جہازوں پر جاتے ہیں. ان کی تو گاڑیاں ہی نا یار، اور روزانہ گھومتے پھرتے ہیں ہوا میں. تو بھئی آپ کی یہ گاڑی ہے، اللہ ان گاڑیوں کو سلامت رکھے. اور میں تو چاہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو جائے نا کہ ہم نے یہاں سے لاہور جانا ہو فوراً سے آپ اپنا جہاز نکالے لو. آپ خرید لیں جہاز، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لاہور جائے واپس آ جائیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. ہانگ کانگ میں ٹوائلٹ پیپر رول لوٹنے والے مسلح ڈکیتوں کو سزا دے دی گئی ہے. اللہ اکبر. گزشتہ برس اسلحے کے زور پر تقریباً 600 ٹوائلٹ پیپر رول لوٹنے والے 3 ڈاکوؤں کو 40 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ہے. جناب کووڈ-19 کی وبا شروع ہونے کے فوراً بعد دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں لوگوں نے افراتفری کے عالم میں ٹشو پیپر اور ٹوائلٹ رول کی بڑے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی شروع کر دی تھی. اگر انہوں نے سوچا ہوگا کہ اچھا چرا کے تو ہم اس کو بیچ بھی دیں گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا. بزنس والا ان کا ذہن ہوگا. پڑے گئے اس کے بعد سزا ہوئی. چلے جی بڑھتے ہیں آگے. سروں کے سلطان راحت فتح علی خان کی بات کرتے ہیں. کراچی آرٹس کاؤنسل نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ان کو دیا ہے. مورے خواجہ کے گھر رنگ ہری آج سجن بلاورا مورے آنگن میں سجن بلاورا مورے آنگن میں آج رنگ ہے ری ماں رنگ ہے ری. اچھا راحت، آپ کو جو یہ ایوارڈ ملا ہے یہ موسم میں یہ ایوارڈ دینا نہیں چاہیے تھا کیونکہ کووڈ ہے، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے. وہ اس لیے کچھ کانٹے لگے ہوئے ہیں کہ میرے قریب نہ آئے کوئی. اچھا ٹھیک ہے. اور نام راحت، جس سے سیکھا گانا وہ نصرت، انہوں نے جس سے سیکھا وہ فتح علی. تو یہ فتح، نصرت اور راحت جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. کبھی کسی سے عشق ہوا،
बेगम के होते हुए कैसे आई सोच? वो तो उसी के बाद तो होता है किसी और से। पाकिस्तान पाकिस्तान मोहब्बत हमने मोहब्बत अमन है और अमन की पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को जमानत देने का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जुल्करनैन बताएगा क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से। देखिए, अदालत ने सिराज दुरानी को जमानत देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मुकदमा वापस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया है और अदालत ने ये रिलीफ जरूर दिया है सिराज दुरानी को कि जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं कर लेती दरखास्त जमानत के ऊपर, तब तक आगा सिराज दुरानी और उनके अहले खाना समेत जो भी मुल्जिमान इस केस में जमानत पर हैं वो जमानत पर ही रहेंगे, उनको दोबारा से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा तब तक सिंध हाई कोर्ट जमानत की जो दरखास्त है उसको खारिज कर दे। अदालत का ये कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने अपना वाज़ेह फैसला नहीं दिया, तो जो हकाइक है उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ किताबी गुफ्तगू। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में की। अब 2 माह का वक्त दिया गया है हाई कोर्ट को इस केस के ऊपर दरखास्त जमानत पर फैसला करने की। और अदालत ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी है कि सिंध हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच है वो नैब के मुकदमात की समाअत करे। ठीक, जुल्करनैन आपका बेहद शुक्रिया। एकदम वक्त बदल गया, हालात बदल गए। जी हाँ, मोमिन साकिब को कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी वजह शोहरत सिर्फ यही नहीं है। दुनिया उनकी खिदमात का एतराफ़ करती हुई नजर आती है। उन्हें कॉमनवेल्थ यूथ कोविड-19 हीरो करार दिया गया। अवार्ड्स इस एतराफ़ में दिया गया कि ये मानी खेज तब्दीली लाने में सरगर्म रहे। मोमिन साकिब को 1 मिलियन खानों के लिए कॉमनवेल्थ यूथ कोविड-19 हीरो नामजद किया गया। हमारे पूरे पाकिस्तान के एंकर मोहम्मद शिब गए, उनसे मज़े मज़े की बातें करके आए। आज हम आपको दिखाते हैं। मैदान कोई भी हो, माहौल कैसा भी हो, एक शख्स ऐसा है, एक बड़ा प्यारा पाकिस्तानी ऐसा है जो जहां जाता है दिलों में घर कर लेता है। उसका एक जुमला हिट कर जाता है, ओ मारो मुझे, याद तो होगा आपको। इसके अलावा भी उनके बैग में बड़ी अचीवमेंट्स हैं जनाब। जब भी उनसे बात करते हैं बड़ी मोटिवेशन हमें मिलती है। यूथ को जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि मोमिन साकिब इज़ अ नेम जो कि रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तानी यूथ को। और अब इस बार क्या वजह बनी कि हम आ चुके हैं मोमिन साकिब के पास, वो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन पहले ज़रा हेलो हाई कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आई नो यू वेरी बिजी डूइंग ऑल द प्रोजेक्ट्स बट स्टिल आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कि आपने भी टाइम निकाला। तो अच्छा मोमिन, इस बार ज़रा हम लोग इसलिए आए, कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड्स के लिए आप नॉमिनेट हुए। 1 मिलियन मील्स जो कि एक इनिशिएटिव था जिसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देखा है कितने बिजी हैं, कॉल्स आ रही हैं उन्हें, एंड ही इज़ मैनेजिंग द टाइम। ये होता है जनाब एक ज़बरदस्त मैनेजर मैं कहूँगा जो कि टाइम को मैनेज करता है। अच्छा मोमिन, कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होना जब आपको मालूम हुआ तो वो क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली इट फील्स गुड टू बी अप्रिशिएटेड। और अच्छी फीलिंग ज़्यादा तब हुई थी जब हम उन लोगों की मदद कर सके थे जो कोविड-19 के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ रहे थे। फ्रंट लाइन की वर्कर्स जो थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन, जो लोग भी फ्रंट लाइन पर थे। तो आइडिया यही था कि उन लोगों के लिए कुछ किया जा सके। लेकिन बिल्कुल इस तरह के जब अवार्ड्स मिलते हैं कॉमनवेल्थ कोविड-19 हीरो का जो मुझे उन्होंने रिकग्नाइज़ किया तो अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलती है कि इंसान जो है ना कंटिन्यू करता रहे अपनी सर्विसेज दुनिया को बेहतर बनाने के लिए और उन लोगों की मदद करने के लिए जिन लोगों को आपकी मदद चाहिए। अच्छा मोमिन, ये कितना ज़रूरी था इस पिछले 1 साल में, स्पेशली हमारे यूथ का मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे इनिशिएटिव का पार्ट बनना, ये इनिशिएटिव लेना, जैसे कि 1 मिलियन मील्स, इसमें ज़रा इट्स नॉट जस्ट यू, और बहुत से लोग थे। और उसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी मैं कहूँगा डेविड बेकम और बड़े प्यारे नाम हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। ये सपोर्ट करना भी कितना ज़रूरी था और फिर ये इनिशिएटिव्स कितने ज़रूरी थे इस पूरे साल में? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि पिछला 1-1.5 साल जो था ये बड़े चैलेंजिंग टाइम्स थे। दीज वर अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट्स। ये हम लोगों ने पहली दफ़ा इस वबा को एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहले तो आई थिंक हर इंसान को अपनी कैपेसिटी में वो जो भी कर सकता है
اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, دنیا کی مدد کرنے کے لیے, کیونکہ یہ صرف پاکستان کو اس وبا نے افیکٹ نہیں کیا, پوری دنیا کو کیا. تو انسانیت کا اکٹھا ہونا بہت ضروری تھا. تو سب سے پہلا پوائنٹ تو کہ جس طرح کہ آپ نے کہا, وہ کہتے ہیں ٹیم ورک میکس دا ڈریم ورک. تو یہ میں اکیلا نہیں ہوں, اوبیسلی وہ سارے والنٹیئرز جنہوں نے ٹائم نکالا, وہ ٹیم, سینٹرل ٹیم کے ممبرز, ہر وہ انسان جس نے اس انیشیٹو میں اپنا ٹائم دیا. بے شک وہ ٹائم تھا ہاسپٹلس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے میں, ریسٹورینٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے میں, میلز پہنچانے میں, یا ایون سوشل میڈیا پہ اس بارے میں آواز اٹھانے میں. پھر دوسری بات آپ کی آئی کہ جی ڈیوڈ بیکم نے اس کو بیک کیا, عامر خان باکسر نے کیا. انفلوئنسرز کا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس طرح کی انیشیٹوز میں. اچھا دیکھیں, اپنے انفلوئنس کو پازیٹیولی جب آپ یوز کرتے ہو تبھی آپ کا انفلوئنس ایک امپیکٹ کریٹ کر پاتا ہے. تو آئی تھنک کہ جس بھی انسان کے پاس انفلوئنس ہے, جو بھی ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, ان کا اس طرح کے انیشیٹوز میں آنا اور اس طرح کے انیشیٹوز کو پروموٹ کرنا جس کے تھرو ان کی اپنی کمیونٹی, ان کا ملک اور الٹیمیٹلی انسانیت اور دنیا کا فائدہ ہو سکے. آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو ایوری سیلیبریٹی, ایوری پرسن ہو ہیڈ انفلوئنس, جس نے اس انیشیٹو کو سپورٹ کیا, اور آئی تھنک اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. نان یورپین اسٹوڈنٹ کا 144 سال کے بعد یونین کو ریپرزینٹ کرنا, ایز اے پریزیڈنٹ منتخب ہونا, یہ بہت بڑی بات آپ کے لیے تھی. ایک بات, پھر 2019 کا ماحول ہو, کھیل کا میدان ہو, اور باہر موجود ہو مومن, اور مومن ذرا ڈسٹرب ہو جائیں, پھر مومن کہ مارو مجھے, وہاں سے وائرل ہو جائیں. تو ایسے بے شمار اور واقعات جس نے مومن کو ظاہر فیم تو دیا, لیکن مومن اب یہ نامینیشن بھی ظاہر ہوئی, لیکن میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس سب سینیریو میں پچھلے 3, 4, 5 سالوں میں مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت لمحہ کون تھا, جو مومن سمجھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے ہر جگہ سے تو فیم ملا کسی نہ کسی وجہ سے, بٹ یہ جو معاملہ تھا نا, یہ سب سے زیادہ دل کے قریب ہے, بڑا پیارا ہے. وہ مشکل ہو گیا, بہت مشکل سوال ہے, لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے انٹرسٹنگ مومنٹ, فلفلنگ مومنٹ میری زندگی کا, آئی تھنک وہ 2019 کے ورلڈ کپ سے پہلے جو میں عمرہ کرنے گیا تھا, وہ بڑا میرے لیے فلفلنگ تھا. باقی میرے لیے تو آئی تھنک میں کہتا ہوں کہ ایوری ڈے ہیز ٹو بی لیوڈ ٹو دا فلسٹ. تو ہر میری زندگی کا جو دن ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس دن کو فلفلنگ بنا سکوں. بہت سیریس باتیں ہو گئی ہیں, بہت سیریس باتیں ہو گئی ہیں. کتنی دیر سیریس. اچھا مومن, لاسٹ ویڈیو آپ کے انسٹاگرام پہ بڑے مزے کی ہے, تو میں وہی سوال کرتا ہوں, جواب اسی انداز سے, تو کیا ہی بات ہے. تو سوال مومن سے یہ ہے, مومن خوشی کیا ہے؟ خوشی انداز وہی ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو اسی انداز میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ کام, آپ کوئی سیریس کام کر رہے ہو, آپ پڑھائی کر رہے ہو, آپ کوئی سوشل ورک کر رہے ہو, ہر چیز کے اندر آپ ہنسی مذاق ڈال سکتے ہو, آپ ہر چیز خوشی کے ساتھ کر سکتے ہو. میں یہی ہر انسان کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کی قسم زندگی بہت چھوٹی ہے, اور الٹیمیٹلی جب آپ نے اپنی زندگی کے خاتمے پہ پہنچ جانا ہے, اور آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھو اور آپ کو کہ یار مجھے ہنسنے کے اتنے موقع ہی نہیں ملے, تو آپ کہو گے یار اس سے اچھا میں ہنس کھیل ہی لیتا. پھر سیریس باتیں کر رہے ہیں, یہ پھر سیریس ہو رہے ہیں. مجھے انداز وہی چاہیے تھا مومن. نو نو نو, ایسا نہیں چلے گا. خوشی وہ ہے کہ ایک دم او بھائی مومن تو بس آپ کو پتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کے اسٹوڈیو میں آتا ہوں, میری انرجی ابھی اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس دن میں چھلانگ مار دوں. نہیں, ہم آپ کو روک لیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ جس طرح یہ دیکھیں نا, دیٹس مومنٹس ایکچوئل سائڈ, کہ وہ جو کہنا چاہیے نا کہ ایک بڑا مزے کا فن ایلیمنٹ مومن سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں خود فیل ہوتا ہے. اب مومن کی پرسنالٹی یہ ہو, لیکن جب ایکٹنگ کا موقع آئے اور مومن کو موقع اس طرح سے ملے کہ مومن کو بننا پڑے پیر کا بیٹا, مومن کو اس کریکٹر میں ڈھلنا پڑے, ہاؤ چیلنجنگ واز دیٹ؟ ہاں, تو سب سے پہلے تو اس کویشچن کو آنسر کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے میں بڑا ایک اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں ڈائیورسٹی کا, کہ انسان کو ہر چیز ٹرائی کرنی چاہیے. بے شک وہ ایکٹنگ ہے, اپنی پڑھائی ہے, سوشل ورک ہے, آپ سب چیزیں ساتھ لے کے چل سکتے ہو. اوبیسلی جب مجھے پہلے پتہ چلا کہ میں نے پیر کے بیٹے کا رول کرنا ہے اور فل سیریس, تو میرے اپنے دوست بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ یار مطلب کہ تو کس طرح کا پیر کا بیٹا ہوگا تو اس طرح کا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے الحمدللہ ٹیم بڑی سپورٹیو تھی, جو ہمارے ڈائریکٹر تھے وجاہت بھائی, عمران اشرف جن کے ساتھ میں نے لیڈ میں کام کیا, ہماری پروڈیوسر شازیہ جی, بہت اچھا سپورٹ سسٹم تھا, بہت اچھا ایک انوائرمنٹ تھا جس نے مجھے سپورٹ کیا.
اور اس مقام پہ لائے کہ میں اس کیریکٹر کے اندر گھس کے اس کیریکٹر کو اچھی طرح پرفارم کر سکوں. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسا کیا, یہ تو آپ اور جو آڈینس ہے وہ بہتر جانتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فین پہلے بھی تھے, مزید فین ہو, لیکن یہ بتائیں آن اسکرین بھائی یعنی عمران اشرف موسیٰ, ڈانٹ بھی پڑی ہے میں نے سنا آپ کو ایک دفعہ ان سے؟ نہیں, مجھے تو ہمیشہ انہوں نے پیار کیا اور بڑا سپورٹ کیا. اور پہلے ڈانٹا کس نے؟ ڈانٹ نہیں پڑی. پیر جو ہمارے پیر قدرت اللہ ہے وہ ڈرامے میں انہی سے ہمیں پڑتی ہے, لیکن نہیں, ہر بندے نے مجھے تو بڑا, کیونکہ ان کو پتا تھا میں ابھی ذرا نیا انٹر ہوا ہوں انڈسٹری میں, تو نہیں یار یہ کرنا پڑا ہے لیکن بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اور اب تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دا مووی دم مستم, کیونکہ میرا سٹارٹ دم مستم سے ہوا تھا. شوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, بس ہماری اب ڈبنگ رہ گئی ہے. تو ماحول میں شوٹ ذرا مشکل تھا. دم مستم کا شوٹ اصل میں سٹارٹ ہوا تھا کووڈ سے پہلے, اور کووڈ کی وجہ سے رک گیا تھا, اور پھر اس کے کچھ میرا 3-4 دنوں کا شوٹ رہ گیا تھا جو ہم نے پھر کمپلیٹ کیا جب ایس او پیز نے اجازت دی. فار ایگزامپل آپ کو ایک آپشن دی جائے کہ آپ اور ود پروجیکٹس آپ کو انشاءاللہ جب آفر ہوں گے, اور آپشن یہ دی جائے کہ آپ نے کام کرنا ایز لیڈ ایکٹر ود یا تو ماہرہ خان کی آپشن ہو, مایا علی کی آپشن ہو, ایمن کی آپشن ہو, حنا الطاف کی آپشن ہو, 4 آپشن میں نے آپ کو دیے ہیں. کس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے اور کس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہیں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ڈائریکٹر صاحب سے ڈسکس کروں گا کہ کیریکٹر پہ کون زیادہ فٹ ہوتے ہیں. تو یہ مل آپ سارے کریکٹرز میں فٹ ہو جائیں گے؟ سب کیریکٹرز میں فٹ ہو رہے ہیں, تو اگر کوئی ایسی اسکرپٹ ہو جائے جس میں وہ سارے ہی آ جائیں تو اس سے بہتر تو کچھ ہے ہی نہیں. چلیں پھر نیکسٹ کوسچن, ان چاروں کے علاوہ ایڈ کس کو کرنا چاہیں گے؟ ایڈ کس کو کرنا چاہوں گا؟ اب دل کی بات ذرا نکلے گی نا. ہاں یار, بہت زیادہ ہے. ہاں, یہ شو لمبا ہو جائے گا. یار کس کو ایڈ کرنا چاہوں گا میں ان سب کے علاوہ؟ کیریکٹر نہیں, آئی تھنک ہمارے ملک میں بڑی صبا قمر کتنی اچھی ایکٹریس ہیں یار, ہانیہ بہت اچھی ایکٹریس ہیں. تو آئی تھنک اگر ایک ایسی ہم ایونجرز جیسی مووی بنا لے جس میں یہ سب ہو اور ہر بندے کا ایک اپنا ایک بڑا پاورفل کیریکٹر ہو, تو وائی ناٹ. اس سوال کا جواب لازمی دینا ہے. میں سب جواب, کون نہ ہو, کس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیں گے, کس کے بارے میں ایسی بات سن رکھی ہے کہ آپ اوائڈ کرنا چاہیں گے؟ آپشن نہیں دے رہا میں, آپشن آپ نے بتانا. بہت سیاسی ہو رہا ہے, لیٹس سی. سیاسی آپ کا بھائی نہیں ہے, دیکھتے ہیں دل کی بات زبان پر آتی ہے یا نہیں. دیکھیں, اب میں اپنے بھائیوں کو بھی اور آپ کو بھی اپنے بارے میں کچھ بتا دوں. میں کسی کے بارے میں جب کوئی بات سنتا ہوں نا, تو میں جب تک میرا خود ایکسپیرینس نہیں ہے نا, اس کے بارے میں ایسی بات سنی ہے. فار ایگزامپل مجھے آپ کے بارے میں اگر کوئی آ کے بات کرے, میں بھائی میرے ساتھ تو پرسنلی میں نے تو نہیں آپ کو کرتے دیکھا نا, تو میں اس چیز پہ یقین نہیں کرتا. اور اگر کسی کے بارے میں بات سن بھی لوں تو میں تو زیادہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا, کیونکہ یار انسان کو بدلنے کا موقع دینا چاہیے. میں کہوں گا یہ تو اب انسان بہتر انسان بنے گا. دیکھیں, ہم تو معاف ہی نہیں کرتے بندے کو اس کے ماضی پہ, میں معاف کرنے والوں میں سے ہوں. تو اگر میں کسی کے بارے میں کوئی بات سن بھی لوں گا تو میں کہوں گا یار وائی ناٹ, آپ آئیں, اب آپ بہتر انسان بنے. اور میں بتاؤں, لوگ برے نہیں ہوتے, لوگ بس کم اچھے ہوتے. مزے. مومن زبردست, کیا بات ہے. تو جناب بڑی مزے کی باتیں شیپ کر کے آئے ہیں, اور انہی مزے کی باتوں کے ساتھ آج کا ہمارا مزیدار پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات نئے مزیدار پروگرام کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. اللہ حافظ. انشاءاللہ. بائے بائے.